माइंड वर्स में खुशामदीद। ये वो जगह है जहां हम इंसान के दिमाग, जज्बात और कायनात के राजों को एक साफ, सादा और दिलकश अंदाज में समझते हैं। यहाँ हर बात इल्म भी है, हैरत भी और सोचने का एक नया रास्ता भी। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम क्यों सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं और दुनिया दरअसल किस उसूल पर चलती है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। हमारी इस ज़हनी सफ़र में शामिल हों और हर दिन खुद को एक नई नज़र से देखना सीखें। तो आज हम गैरी चैपमैन की एक बहुत ही मशहूर किताब द 5 लव लैंग्वेजेस पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं। ये किताब लाखों लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ इसका खुलासा बयान करना नहीं है, बल्कि हम इसकी गहराई में उतरकर वो हकीकी और काबिल अमल नुकात निकालना चाहते हैं जो वाकई रिश्तों को बदल सकते हैं। और ये बहुत अहम है क्योंकि अक्सर लोग इस किताब का नाम सुनते हैं और सोचते हैं कि ये कोई कोई सधी सी सेल्फ हेल्प किताब होगी। बिल्कुल, यही मैं भी सोचता था। लेकिन जब आप इसे पढ़ना शुरू करते हैं, तो अंदाज़ा होता है कि ये सिर्फ रिश्तों के बारे में नहीं, बल्कि ये इंसानी नफ्सियात की गहराइयों में उतरती है। तो आज की हमारी गुफ्तगू पहले 3 अबवाब पर मरकूज रहेगी, ताकि ये समझ सकें कि चैपमैन के मुताबिक अच्छे भले रिश्ते अपनी चमक क्यों खो देते हैं। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही आम से सवाल से होती है जो तकरीबन हर जोड़ा किसी न किसी वक्त जरूर सोचता है। जी, किताब का आगाज ही एक बड़ी दिलचस्प वाक़े से होता है। मुसन्निफ गैरी चैपमैन, जो खुद एक मैरिज काउंसलर हैं, हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे थे। उनके साथ बैठे एक साहब ने जब उनके पेशे के बारे में सुना, तो उसने एक ऐसा सवाल पूछा जो लगता था उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला है। उसने कहा, मैंने 3 शादियां की हैं और हर बार शादी से पहले सब कुछ बेहतरीन था, लेकिन शादी के चंद साल बाद मोहब्बत कहीं गायब हो गई। और फिर उसने वो सवाल पूछा जो आज की हमारी गुफ्तगू का मरकज है। आखिर शादी के बाद मोहब्बत को हो क्या जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद लाखों लोग हर रोज खुद से पूछते हैं। वो जोश, वो जज्बा, वो एक दूसरे के लिए दीवानगी शादी के कुछ अरसे बाद ठंडी पड़ जाती है। हाँ, लोग सोचते हैं कि शायद उन्होंने गलत शख्स का इंतखाब कर लिया। जी, या शायद मोहब्बत की कोई एक्सपायरी डेट होती है। किताब का पूरा मुकदमा इसी एक सवाल के जवाब पर खड़ा है। और किताब का जवाब बहुत, मैं कहूँगा, हैरानकुन है। चैपमैन कहते हैं कि मसला मोहब्बत की कमी का है ही नहीं, मसला है मोहब्बत के इजहार के तरीके का। वो उसे मोहब्बत की ज़बानें या लव लैंग्वेजेस कहते हैं। सच कहूं तो जब मैंने पहली बार ये सुना तो मुझे ये थोड़ा सतही सा लगा। अच्छा। हाँ, मतलब क्या गहरे जज्बाती मसाइल को सिर्फ ये कहकर हल किया जा सकता है कि हमारी ज़बानें मुख्तलिफ हैं? ये कुछ ज़्यादा ही सादा नहीं लगता? ये एक बहुत अच्छा और जायज़ सवाल है। पहली नज़र में ये तसव्वुर वाकई सती लग सकता है, लेकिन इसकी गहराई इसके इस्तियारे में है। देखें, चैपमैन ज़बान का मुवाजना लिसानियात से करते हैं। फ़र्ज़ करें आप सिर्फ उर्दू बोलते हैं और आपका साथी सिर्फ, कह लें, जापानी बोलता है। ठीक है। आप दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत कर सकते हैं, आपके इरादे भी नेक हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी बात समझा नहीं पाएंगे। आप उर्दू में मोहब्बत का इजहार करते रहेंगे और वो इसे सिर्फ शोर समझेगा। समझ गया। रिश्तों में भी बिल्कुल यही होता है। हम अपनी बुनियादी मोहब्बत की ज़बान में मोहब्बत का इजहार करते हैं, मतलब जो हमें फितरतन आती है, और हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे साथी ने इसे समझ लिया है। जबकि हकीकत में वो एक गैर मुल्की ज़बान सुन रहा होता है। बिल्कुल, यही गलतफहमियों और दूरी की जड़ है। ये तो मैंने खुद देखा है। मेरा एक दोस्त है जो अपनी बीवी के लिए बहुत महंगे तोहफे लाता है। वो सोचता है कि वो मोहब्बत का इजहार कर रहा है और उसकी बीवी हर वक्त शिकायत करती है कि वो मेरे साथ वक्त नहीं गुजारता। बहुत आम मिसाल है। तो इस थ्योरी के मुताबिक वो तोहफे देकर अपनी मोहब्बत की ज़बान बोल रहा है, जो शायद रिसीविंग गिफ्ट्स है। जी। जबकि उसकी बीवी की ज़बान म्यारी वक्त या क्वालिटी टाइम गुजारना है। मतलब वो दोनों अपनी अपनी ज़बान में चीख रहे हैं और कोई सुन नहीं रहा है। बिल्कुल यही नुक्ता है। और ये गलत फहमी फिर मायूसी को जन्म देती है। वो शौहर सोचेगा, मैं इसके लिए इतना कुछ करता हूँ, इतने पैसे खर्च करता हूँ, फिर भी खुश नहीं। और बीवी सोचेगी, उसे मेरी कोई परवाह ही नहीं, बस चीज़ें लाकर दे देता है। जी, मोहब्बत दोनों तरफ मौजूद है, लेकिन वो, आप कह सकते हैं कि तर्जुमे में गुम हो रही है। किताब कहती है कि जब तक आप अपने साथी की बुनियादी मोहब्बत की ज़बान सीख कर
اس میں بات نہیں کرتے، آپ کا محبت کا پیغام اس تک کبھی نہیں پہنچے گا۔ مسئلہ محبت کی موجودگی کا نہیں، اس کی ترسیل کا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اب زیادہ گہرا لگ رہا ہے۔ تو اگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم الگ الگ زبانیں بول رہے ہیں تو اس کمیونیکیشن گیپ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس سے رشتے پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ کتاب کا دوسرا بڑا تصور ہے۔ جذباتی ٹینک، لو ٹینک۔ جی، اور ویسے یہ لو ٹینک کا آئیڈیا گیری چیپمن کا اپنا نہیں ہے۔ اچھا؟ وہ ایک بہت معتبر ماہر نفسیات ڈاکٹر راس کیمبل کے کام پر انحصار کر رہے ہیں۔ انہوں نے بچوں کی نفسیات پر کام کرتے ہوئے یہ دریافت کیا تھا۔ بچوں کی نفسیات پر؟ یہ دلچسپ ہے۔ ہاں، انہوں نے دیکھا کہ ہر بچے کے اندر ایک جذباتی ٹینک ہوتا ہے۔ جب وہ ٹینک والدین کی محبت، توجہ اور پیار سے بھرا ہوتا ہے تو بچہ خود کو محفوظ سمجھتا ہے اور اس کی نشوونما بہترین ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہ ٹینک خالی ہو تو بچہ غلط رویے دکھاتا ہے، توجہ حاصل کرنے کے لیے یا اپنی اندرونی تکلیف کی وجہ سے۔ اور چیپمین نے اسی آئیڈیا کو لے کر شادی شدہ جوڑوں پر لاگو کیا۔ جی، اور یہ بالکل فٹ بیٹھا۔ ان کا کہنا ہے کہ بالغ افراد، خاص طور پر شادی شدہ جوڑوں میں بھی یہ جذباتی ٹینک ہوتا ہے۔ جب ہمیں اپنے ساتھی سے اس زبان میں محبت ملتی ہے جسے ہم سمجھتے ہیں تو ہمارا ٹینک بھرا رہتا ہے۔ اور ہم کیسا محسوس کرتے ہیں؟ ہم محفوظ، پر اعتماد اور ایک دوسرے سے جڑا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ دنیا کی مشکلات کا مل کر سامنا کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اور جب یہ ٹینک خالی ہونے لگتا ہے تب کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے ہم بچوں کی طرح زمین پر لیٹ کر چیخنا تو شروع نہیں کر دیتے۔ نہیں، لیکن ہمارا رویہ کچھ ویسا ہی ہو جاتا ہے، بس تھوڑا بالغوں والا۔ جب کسی شریک حیات کا محبت کا ٹینک خالی ہوتا ہے تو وہ اکثر منفی رویے دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ منفی رویے؟ جیسے ہر وقت تنقید کرنا، لڑائی جھگڑے کے بہانے تلاش کرنا، جذباتی طور پر دور ہو جانا، ہر بات پر چڑچڑاپن دکھانا یا مکمل خاموشی اختیار کر لینا۔ اوہ، تو بہت سے جوڑے اس رویے کو دیکھ کر یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ شاید اب ہم میں محبت ہی نہیں رہی۔ بالکل، جبکہ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا ٹینک خالی ہے اور وہ دراصل محبت کی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن غلط طریقے سے۔ تو یہ ایک طرح سے مدد کے لیے پکار ہے۔ میں تو یہ کہوں گی کہ یہ صرف بھیک نہیں، یہ ایک غلط سمت میں کی جانے والی کوشش ہے۔ وہ محبت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کا طریقہ کار اتنا منفی ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ساتھی کو اور دور کر دیتے ہیں۔ کتاب میں ایشلے نامی ایک 13 سالہ لڑکی کی مثال ہے۔ اس کے والدین میں طلاق ہو گئی تھی، اس کا محبت کا ٹینک بالکل خالی تھا اور اس نے یہ محبت غلط لڑکوں میں تلاش کرنا شروع کر دی، جس سے اس کی زندگی تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی۔ اور یہی چیز شادی شدہ جوڑوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے؟ جی، خالی ٹینک انہیں رشتے سے باہر محبت تلاش کرنے پر مجبور کر سکتا ہے یا رشتے کے اندر ہی اتنی تلخی پیدا کر دیتا ہے کہ جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کا منفی رویہ دراصل ایک خالی ٹینک کی چیخ ہوتی ہے۔ تو جب بہت سے لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کا لو ٹینک خالی ہو گیا ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ شاید وہ محبت ہی ختم ہو گئی ہے جو انہیں شروع میں محسوس ہوئی تھی۔ وہی شدید جنونی کیفیت۔ کتاب اس پر بھی ایک بہت بڑا انکشاف کرتی ہے نا، جسے محبت میں پڑنا یا فالنگ ان لو کا نام دیا گیا ہے۔ یہ وہ احساس ہے جسے ہم سب جانتے ہیں اور جسے ہم اصل محبت سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، اور کتاب یہاں ایک بہت بڑا دھماکہ کرتی ہے۔ چیپمن کہتے ہیں کہ یہ محبت میں پڑنے کا تجربہ، جسے سائنس کی زبان میں ان لو ایکسپیرینس یا لیمرنس کہا گیا ہے، حقیقی محبت نہیں ہے۔ ایک منٹ، کیا؟ جی، یہ حقیقی محبت نہیں ہے؟ لیکن یہ تو اتنا طاقتور احساس ہوتا ہے۔ اسی احساس کی بنیاد پر تو لوگ شادیاں کرتے ہیں، اپنی زندگیاں بدل دیتے ہیں۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ اصل چیز نہیں ہے؟ طاقتور ضرور ہے، لیکن پائیدار نہیں۔ اور یہ کوئی خیالی بات نہیں، اس کے پیچھے سائنس ہے۔ کتاب میں ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر ڈوروتھی ٹینوف کی تحقیق کا حوالہ دیا گیا ہے۔ انہوں نے اس موضوع پر برسوں کام کیا اور یہ نتیجہ نکالا۔ کیا نتیجہ نکالا؟ کہ اس رومانوی جنون کی اوسط عمر صرف 2 سال ہوتی ہے۔ صرف 2 سال؟ یہ تو بہت سے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ بالکل، کچھ لوگوں میں یہ تھوڑی زیادہ، کچھ میں کم، لیکن اوسطاً 2 سال۔ ڈاکٹر ٹینوف کی تحقیق بتاتی ہے کہ یہ شدید احساس،
ایک بائیوکیمیکل نشے کی طرح ہے جو قدرت نے نسل انسانی کو آگے بڑھانے کے لیے ڈیزائن کیا ہے۔ اچھا، ایک حیاتیاتی ضرورت کے تحت۔ جی، یہ ہمیں ایک دوسرے کے قریب لانے، جوڑا بنانے اور خاندان شروع کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس کیفیت میں ہم ایک دوسرے کی خامیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہر چیز پرفیکٹ لگتی ہے، لیکن یہ کیفیت ہمیشہ قائم رہنے کے لیے نہیں بنی۔ تو سب سے بڑا نقطہ یہ نہیں کہ محبت مر جاتی ہے؟ نہیں، نقطہ یہ ہے کہ جنون کا پہلا مرحلہ ختم ہو جاتا ہے اور تبھی حقیقی محبت شروع کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اچھا، تو یہ جنون اور حقیقی محبت دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ کتاب ان میں فرق کیسے واضح کرتی ہے؟ اس کے لیے کتاب ایک اور ماہر ڈاکٹر ایم اسکاٹ پیک کے تجزیے کا سہارا لیتی ہے۔ ڈاکٹر پیک کہتے ہیں کہ محبت میں پڑنا حقیقی محبت اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس میں 3 بنیادی چیزوں کی کمی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی کیا ہے؟ پہلی، یہ ارادے یا انتخاب کا عمل نہیں ہے، یہ ایک غیر ارادی جبلتی رد عمل ہے۔ آپ منصوبہ بنا کر کسی کی محبت میں گرفتار نہیں ہوتے، یہ بس ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک حادثے کی طرح ہے، کوئی سوچا سمجھا فیصلہ نہیں۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ بالکل۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ محبت میں پڑنے کی کیفیت میں جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ بغیر کوشش کے ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے محبوب سے گھنٹوں فون پر بات کرنے، اس سے ملنے کے لیے لمبے سفر کرنے یا اس کے لیے قربانیاں دینے میں کوئی محنت محسوس نہیں ہوتی۔ ہاں، اس وقت تو کچھ بھی مشکل نہیں لگتا، سب خود بخود ہوتا ہے۔ جی، اس میں نظم و ضبط کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ حقیقی محبت کے لیے کوشش اور نظم و ضبط لازم ہے۔ اور تیسری وجہ یہ سب سے اہم لگ رہی ہے۔ دوسرے کی ذاتی ترقی میں مدد کرنا نہیں ہوتا۔ اس کا بنیادی مقصد اپنی تنہائی کو ختم کرنا اور خوشی کا ایک شدید احساس حاصل کرنا ہوتا ہے۔ مطلب یہ تھوڑا خود غرضانہ ہے؟ ایک طرح سے ہاں۔ ہم اس کیفیت میں یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا محبوب تو پہلے ہی کامل ہے، اسے بدلنے یا بہتر ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اس کی شخصیت کی نشوونما میں دلچسپی نہیں رکھتے، ہم صرف اس کے ساتھ ہونے کے احساس میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ سوچنے کا بالکل نیا طریقہ ہے۔ میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ محبت ایک احساس ہے جو یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یہ خیال کہ وہ ابتدائی احساس ایک عارضی نشہ ہے اور حقیقی محبت کچھ اور ہے۔ تو پھر کتاب کے مطابق حقیقی محبت کی تعریف کیا ہے؟ حقیقی محبت وہ ہے جو اس جنون کے ختم ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ جب آپ بادلوں سے زمین پر اترتے ہیں، جب آپ کو اپنے ساتھی کی خامیاں نظر آنا شروع ہوتی ہیں، جب روزمرہ کی زندگی کی حقیقتیں سامنے آتی ہیں، تب حقیقی محبت کا آغاز ہوتا ہے۔ تو پھر وہ ہے کیا؟ حقیقی محبت ایک انتخاب ہے، ایک فیصلہ ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو جذبات اور عقل کو جوڑتی ہے۔ یہ کہتی ہے، میں جانتا ہوں کہ تم کامل نہیں ہو اور میں بھی کامل نہیں ہوں، لیکن میں نے تمہارے ساتھ رہنے کا انتخاب کیا ہے اور میں تمہاری بھلائی اور نشوونما کے لیے اپنی توانائی اور وقت صرف کرنے کا عہد کرتی ہوں۔ واہ، اس کا مطلب ہے کہ حقیقی محبت میں قربانی اور کوشش شامل ہے، خاص طور پر تب جب وہ ابتدائی شدید جذبات ماند پڑ چکے ہوں۔ جی، خاص طور پر تب۔ یہ خیال کہ محبت ایک انتخاب ہے، ایک ایسا کام ہے جسے آپ روزانہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، یہ تو بہت ذمہ داری والی بات ہے۔ ذمہ داری والی بھی اور امید والی بھی۔ امید والی کیسے؟ دیکھیں، اگر محبت صرف ایک بے قابو جذبہ ہوتی تو اس کے ختم ہونے پر ہم بے بس ہوتے، کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ لیکن اگر حقیقی محبت ایک انتخاب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس اختیار ہے۔ ہاں، یہ اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے۔ جب محبت میں پڑنے کا نشہ اترتا ہے، تب جوڑے کے پاس 2 راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ الگ ہو جائیں اور ایک نئے نشے کی تلاش کریں، جیسا کہ اس شخص نے کیا جس نے 3 شادیاں کیں، اور ہر بار 2 سال بعد مایوس ہو گیا۔ بالکل، یا پھر وہ حقیقی محبت کرنا سیکھنے کی محنت شروع کریں، اور یہی محنت ہے، اپنے ساتھی کی محبت کی زبان سیکھنا اور اس کا ٹینک بھرنے کا انتخاب کرنا، چاہے اس وقت آپ کا دل یہ کرنے کو نہ بھی چاہ رہا ہو۔ تو آج کے اس تجزیے کا نچوڑ یہ نکلا کہ شادی کے بعد محبت اس لیے ختم ہوتی محسوس ہوتی ہے کیونکہ جنون کا قدرتی دورانیہ ختم ہو جاتا ہے اور ہم ایک دوسرے کی محبت کی زبان بولنے میں ناکام رہتے ہیں۔ جی، اور اس ناکامی کی وجہ سے ہمارا جذباتی محبت کا ٹینک خالی ہو جاتا ہے، جس سے منفی رویے جنم لیتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ محبت میں پڑنے کا شدید احساس ایک عارضی کیفیت ہے،
جبکہ حقیقی اور پائیدار محبت ایک شعوری انتخاب اور روزمرہ کی کوشش کا نام ہے۔ بالکل، اور اس میں ایک بہت ہی طاقتور خیال چھپا ہے۔ اگر حقیقی محبت ایک انتخاب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن رشتوں میں محبت ماند پڑ گئی ہے، جہاں ٹینک خالی ہو چکے ہیں، وہاں اسے دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ جی، یہ طاقت ہمارے ماضی کے احساسات میں نہیں بلکہ ہمارے آج کے فیصلوں میں ہے۔ یہ واقعی ایک سوچ بدل دینے والا نقطہ ہے۔ آج ہم نے اس سفر کی بنیاد رکھی ہے۔ اگلے حصے میں ہم ان 5 زبانوں میں سے پہلی محبت کی زبان ورڈز آف ایفرمیشن یعنی تعریفی اور حوصلہ افزا الفاظ پر تفصیل سے بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ الفاظ کس طرح کسی کے خالی محبت کے ٹینک کو بھر سکتے ہیں۔ تو پچھلی بار ہم نے گیری چیپمن کے جذباتی محبت کے ٹینک والے آئیڈیا پر بات چھوڑی تھی۔ جی بالکل، یہ تصور کہ ہم سب کے اندر ایک ٹینک ہے۔ اور جب وہ محبت سے بھرا رہتا ہے تو سب ٹھیک رہتا ہے، رشتہ مضبوط رہتا ہے۔ بالکل، لیکن جب وہ خالی ہونے لگے تو سمجھیں کہ رشتے میں مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم اسی ٹینک کو بھرنے کے پہلے طریقے پر گہرائی سے بات کرنے والے ہیں، جو ہے محبت کی پہلی زبان، تصدیقی الفاظ، ورڈز آف ایفرمیشن۔ جی، اور آج کا مقصد صرف یہ بتانا نہیں ہے کہ اچھا تعریف کرنی چاہیے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیوں کچھ لوگوں کے لیے الفاظ عمل سے بھی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے پیچھے کی نفسیات کیا ہے؟ دیکھیں، یہ صرف اچھے الفاظ نہیں ہیں، یہ کسی کے وجود کو تسلیم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی دلچسپ نکتہ ہے۔ آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ مجھے مارک ٹوین کا ایک کال یاد آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا، میں ایک اچھی تعریف پر 2 مہینے زندہ رہ سکتا ہوں۔ ہاں، جی۔ یہ سننے میں تو مذاق لگتا ہے، لیکن یہ اس زبان کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ مطلب سال میں صرف 6 اچھی تعریفیں؟ ان کا محبت کا ٹینک بھرا رکھنے کے لیے کافی تھیں۔ بالکل، اور یہی اس زبان کا جوہر ہے۔ چیپمن اپنی کتاب میں سلیمان کا ایک قول دہراتے ہیں کہ زبان میں زندگی اور موت کی طاقت ہوتی ہے۔ اور اس کا مطلب لفظی نہیں ہے، ظاہر ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے الفاظ آپ کے ساتھی کو جذباتی طور پر بنا بھی سکتے ہیں اور توڑ بھی سکتے ہیں۔ اچھا۔ جن لوگوں کی بنیادی زبان یہی ہے، ان کے لیے ایک تعریفی جملہ صرف ایک اچھا جملہ نہیں بلکہ ان کے وجود کا اقرار ہے۔ اس کے بغیر وہ خود کو غیر اہم اور نظر انداز کیا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ اور یہ کوئی بہت پیچیدہ فلسفہ بھی نہیں ہونا چاہیے نا؟ کتاب میں جو مثالیں ہیں وہ بہت سادہ ہیں روزمرہ کی زندگی سے۔ جی، بالکل سادہ۔ جیسے کہ آپ اس لباس میں بہت اچھے لگ رہے ہیں، یا آج رات برتن دھونے کے لیے میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ یا ایک بہت ہی معمولی سا کام، کچرا باہر پھینکنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان کے لیے بہت زیادہ معنی رکھتی ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا صرف میں تم سے محبت کرتا ہوں کہنا کافی نہیں ہے؟ مجھے تو لگتا تھا کہ یہ بہت سیدھا سادہ معاملہ ہے۔ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ نہیں، دراصل اس زبان کے بھی مختلف لہجے یا ڈائلیکٹس ہیں۔ بالکل، جیسے اردو کے مختلف لہجے ہیں نا۔ ہاں، اسی طرح تصدیق کرنے کے بھی الگ الگ انداز ہیں۔ تو پہلا لہجہ کیا ہے؟ پہلا اور سب سے عام لہجہ ہے تعریفی کلمات یعنی کمپلیمنٹس۔ کتاب اس بات پر بہت زور دیتی ہے کہ تعریف تنقید یا شکایت سے کہیں زیادہ بڑا محرک ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال ہے کتاب میں۔ ایک بیوی تھی جو چاہتی تھی کہ اس کا شوہر بیڈ روم میں پینٹ کرے، جی، اور وہ مہینوں سے شکایت کر رہی تھی، مہینوں سے۔ لیکن کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ تو مصنف نے اسے مشورہ دیا کہ وہ شکایت کرنا چھوڑ دے اور ان چھوٹے چھوٹے کاموں کی تعریف کرے جو اس کا شوہر کرتا ہے۔ جی، اور اس نے بالکل ایسا ہی کیا۔ جب وہ کچرا باہر پھینکتا تو وہ کہتی، میں واقعی آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ کام کیا۔ اچھا، جب وہ بل ادا کرتا تو وہ اس کی ذمہ داری کی تعریف کرتی۔ اور نتیجہ؟ کیا ہوا؟ صرف 3 ہفتوں میں اس کے شوہر نے خود ہی پوچھا کہ کیا وہ بیڈ روم پینٹ کر دے؟ واقعی صرف تعریف کرنے سے؟ جی، کیونکہ تعریف نے اسے یہ محسوس کرایا کہ اس کی قدر کی جاتی ہے۔ اس کا محبت کا ٹینک بھرنے لگا۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن کیا اس میں تھوڑی ہیرا پھیری کا خطرہ نہیں ہے؟ مطلب تعریف کا استعمال صرف اپنا کام نکلوانے کے لیے کرنا۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے اور کتاب اس پر بات کرتی ہے۔ مصنف واضح کرتے ہیں کہ محبت کا مقصد اپنی مرضی کی کوئی چیز حاصل کرنا نہیں ہے، صحیح۔ بلکہ دوسرے کی بھلائی کے لیے کچھ کرنا ہے۔ اگر آپ صرف اپنا کام نکلوانے کے لیے تعریف کر رہے ہیں تو یہ محبت نہیں، یہ مکاری ہے۔ ٹھیک ہے۔
لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ جب ہمیں سچی تعریف ملتی ہے تو ہم قدرتی طور پر بدلے میں محبت کا اظہار کرنے کے لیے زیادہ مائل ہوتے ہیں۔ یہ ایک مثبت چکر شروع کر دیتا ہے، منفی نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ فرق واضح ہوا۔ تو پھر دوسرا لہجہ کیا ہے؟ دوسرا لہجہ ہے حوصلہ افزا الفاظ، یعنی انکریجنگ ورڈز۔ لفظ حوصلہ افزائی کا مطلب ہی ہے ہمت پیدا کرنا۔ ہمت پیدا کرنا۔ جی، ہم سب میں کچھ ایسی کمزوریاں ہوتی ہیں جہاں ہم خود کو غیر محفوظ کرتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے یا ہم اس میں اچھے نہیں۔ اور شاید آپ کے ساتھی میں کوئی ایسی صلاحیت ہو جسے وہ خود بھی نہ پہچانتا ہو، بالکل، لیکن آپ کے الفاظ اسے وہ پہلا قدم اٹھانے کی ہمت دے سکتے ہیں۔ بالکل۔ کتاب میں ایلسن کی کہانی ہے، وہ لکھنا پسند کرتی تھی لیکن کبھی اسے شائع کروانے کی ہمت نہیں کر سکی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ اتنی اچھی نہیں ہے۔ جی بالکل۔ اس کی شوہر نے اس کی تحریریں پڑھیں اور صرف تعریف نہیں کی بلکہ اسے حوصلہ دیا۔ اس نے کہا، تمہاری تحریر میں دم ہے، تمہیں اسے آگے بڑھانا چاہیے۔ اس نے اسے ایک رائٹنگ کورس میں داخلہ لینے کا مشورہ دیا۔ تو ان الفاظ نے ایلیسن کو وہ ہمت دی جس کی اسے ضرورت تھی۔ جی، اور یہی حوصلہ افزائی ہے۔ یہاں حوصلہ افزائی اور دباؤ ڈالنے میں ایک بہت باریک لکیر ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں تو صرف حوصلہ افزائی کر رہا تھا، جبکہ در حقیقت وہ دباؤ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ بہت ہی اہم فرق ہے۔ کتاب اسے وزن کم کرنے کی مثال سے واضح کرتی ہے۔ اگر ایک شوہر کہتا ہے، میں اپنی بیوی کو وزن کم کرنے کی ترغیب دے رہا ہوں، جبکہ وہ خود ایسا نہیں کرنا چاہتی، تو وہ الفاظ حوصلہ افزائی نہیں لگتے۔ نہیں، وہ مذمت کی طرح لگتے ہیں۔ یہ محبت کا نہیں بلکہ مسترد کیے جانے کا احساس دلاتے ہیں۔ لیکن اگر بیوی خود کہے کہ میں وزن کم کرنے کا سوچ رہی ہوں، ہاں، تو پھر حقیقی حوصلہ افزائی کچھ اس طرح ہوگی کہ شوہر کہے، اگر تم واقعی ایسا کرنا چاہتی ہو تو مجھے یقین ہے کہ تم ضرور کر لو گی۔ تم جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتی ہو تو اسے پورا کرتی ہو۔ میں تمہاری ہر ممکن مدد کروں گا۔ یہ فرق ہے۔ یہ فرق ہے۔ یہ حقیقی محبت کا اظہار ہے کیونکہ آپ اس کے خواب کی حمایت کر رہے ہیں، نہ کہ اس پر اپنا ایجنڈا مسلط کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ کہا جاتا ہے وہ تو اہم ہے ہی، لیکن شاید اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ اسے کیسے کہا جاتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، اور یہی ہمیں اگلے دو لہجوں کی طرف لاتا ہے۔ اچھا، تیسرا لہجہ ہے شائستہ الفاظ، یعنی کائنڈ ورڈز۔ محبت کا بنیادی اصول مہربانی ہے، لہٰذا ہمارا لہجہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ایک ہی جملہ صرف لہجے کی تبدیلی سے بالکل مختلف معنی دے سکتا ہے۔ کتاب کی مثال بہت طاقتور ہے اس بارے میں۔ جی میں تم سے محبت کرتا ہوں، جی اگر نرمی سے کہا جائے تو یہ ایک سچا جذبہ ہے، لیکن اگر اسی جملے کو سوالیہ اور طنزیہ انداز میں کہا جائے، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو اس کا پورا مطلب ہی الٹ جاتا ہے۔ بالکل۔ ہمارا ساتھی اکثر ہمارے الفاظ پر نہیں بلکہ ہمارے لہجے پر رد عمل دیتا ہے۔ غصے میں کہے گئے میٹھے الفاظ بھی زہر کی طرح لگتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا۔ اور چوتھا لہجہ جو شاید سب سے زیادہ نظر انداز کیا جاتا ہے وہ ہے عاجزانہ الفاظ، یعنی ہمبل ورڈز۔ عاجزانہ الفاظ؟ جی، اس کا بنیادی تصور یہ ہے کہ محبت درخواست کرتی ہے، مطالبہ نہیں کرتی۔ یہ فرق بہت لطیف لیکن بہت اہم ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں اس لکیر کو پار کرنا کتنا آسان ہے۔ بہت آسان ہے۔ کتاب اس کی نفسیات پر بات کرتی ہے۔ جب ہم اپنے ساتھی سے مطالبہ کرتے ہیں تو ہم نادانستہ طور پر والدین کا کردار ادا کر لیتے ہیں اور اسے ایک بچہ بنا دیتے ہیں۔ اس سے رشتے کی برابری ختم ہو جاتی ہے۔ ختم ہو جاتی ہے۔ درخواست آپ کے ساتھی کی قدر اور صلاحیتوں کی تصدیق کرتی ہے، یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ اس کی عزت کرتے ہیں، جبکہ مطالبہ ایک حکم ہوتا ہے۔ اس کی کوئی عملی مثال دیں؟ ضرور، کتاب سے ہی لیتے ہیں۔ ایک شوہر کہہ سکتا ہے، کیا اس ہفتے آپ میرے لیے سیب کی پائی بنا سکتے ہیں؟ یہ ایک درخواست ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی بیوی کی صلاحیت کو تسلیم کر رہا ہے۔ بالکل، لیکن اگر وہ کہے، جب سے بچہ پیدا ہوا ہے مجھے سیب کی پائی نہیں ملی، یہ ایک طنزیہ مطالبہ ہے۔ یہ تو شکایت لگ رہی ہے۔ جی بالکل۔ اسی طرح ایک بیوی کہہ سکتی ہے، کیا اس ہفتے کے آخر میں آپ نالیاں صاف کر سکیں گے؟ یہ ایک درخواست ہے۔ لیکن اگر وہ کہے، اگر آپ نے جلد ہی یہ نالیاں صاف نہ کی تو وہ گھر سے گر جائیں گی، تو یہ ایک دھمکی آمیز مطالبہ ہے۔ اور اس کے پیچھے کا اصول یہ ہے کہ درخواست انتخاب کا موقع فراہم کرتی ہے۔ اچھا، جب آپ کا ساتھی آپ کی درخواست کو پورا کرنے کا انتخاب کرتا ہے تو یہ حقیقی محبت کا ایک طاقتور اظہار بن جاتا ہے، لیکن مطالبے کی صورت میں کوئی انتخاب نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی مطالبے پر عمل کرتا بھی ہے تو وہ شاید محبت کی وجہ سے نہیں کرتا۔
جی، وہ شاید خوف یا جرم کے احساس کی وجہ سے کرتا ہے، اور یہ محبت کے ٹینک کو بھرنے کے بجائے خالی کرتا ہے۔ یہ سب نظریاتی طور پر بہت اچھا لگتا ہے، لیکن عملی زندگی میں یہ کیسا نظر آتا ہے جب ایک جوڑے کی زبانیں بالکل مختلف ہوں؟ جہاں ایک شخص الفاظ سے محبت کا اظہار کر رہا ہو لیکن دوسرے کو وہ سنائی ہی نہ دے رہا ہو۔ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور کتاب میں اس کی ایک ایسی مثال ہے جو واقعی اس نقطے کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ بل اور بیٹی جو کی کہانی۔ آئیے اس کہانی پر بات کرتے ہیں، یہ دلچسپ لگ رہی ہے۔ صورتحال یہ تھی کہ بل اور بیٹی جو ایک ایسا جوڑا جن کے محبت کے ٹینک بالکل خالی ہو چکے تھے، وہ ایک دوسرے سے بہت دور ہو گئے تھے۔ بہت دور۔ بل ایک ورکہولک تھا، ہر وقت کام میں مصروف، اور بیٹی جو کو لگتا تھا کہ بل کے پاس اس کے لیے بالکل وقت نہیں ہے۔ وہ بہت تنہا محسوس کرتی تھی۔ تو مصنف نے ان کے ساتھ ایک تجربہ کیا، اس نے دونوں سے الگ الگ بات کی اور ان سے کہا کہ وہ ایک دوسرے کی مثبت خصوصیات کی ایک لسٹ بنائیں۔ جی، وہ خصوصیات جن کی وہ اب بھی دل میں قدر کرتے ہیں۔ پھر اس نے انہیں مشورہ دیا کہ اگلے 2 مہینوں تک ہفتے میں 2 بار وہ ان میں سے کسی ایک خوبی کا انتخاب کریں اور زبانی طور پر اپنے ساتھی کی تعریف کریں۔ ٹھیک ہے، 2 مہینے، ہفتے میں 2 بار تعریف۔ جی، 2 مہینے بعد جب مصنف نے ان سے رابطہ کیا تو نتائج حیران کن تھے۔ کیسے؟ بل کے رویے میں ایک ڈرامائی تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ بہت خوش تھا اور اس نے کہا، یہ حیرت انگیز ہے، بیٹی جو میری محنت کی تعریف کر رہی ہے، اس نے مجھے دوبارہ ایک مرد کی طرح محسوس کرایا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں۔ واہ، تو اس کے لیے یہ الفاظ جادو کی طرح کام کر گئے۔ بالکل، یہ واضح تھا کہ بل کی بنیادی محبت کی زبان تصدیقی الفاظ تھی۔ اسے اپنی محنت اور کوشش کے لیے تعریف اور قدردانی کی شدید ضرورت تھی، اور جیسے ہی اسے وہ ملنا شروع ہوئی، اس کا محبت کا ٹینک بھرنے لگا۔ جی بالکل۔ لیکن بیٹی جو کا کیا ہوا؟ اور یہی وہ آہا لمحہ ہے۔ اچھا؟ جب مصنف نے بیٹی جو سے بات کی تو اس کی طرف سے بہتری بہت معمولی تھی۔ اس نے کہا، ہاں بہتری آئی ہے، بل میری تعریف کرتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ مخلص ہے، لیکن وہ اب بھی میرے ساتھ وقت نہیں گزارتا۔ وہ اب بھی کام میں اتنا مصروف ہے کہ ہمارے پاس ایک ساتھ بیٹھنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ اوہ، تو بل کے لیے یہ تعریفیں سب کچھ تھیں، لیکن بیٹی جو کے لیے یہ صرف خالی الفاظ تھے۔ ایک طرح سے جی۔ کیونکہ اس کی اصل ضرورت کچھ اور تھی۔ یہ تو بہت بڑا مس کنیکشن ہے۔ بالکل یہی۔ بل چیخ چیخ کر اپنی زبان میں محبت کا اظہار کر رہا تھا، لیکن بیٹی جو کی زبان وہ تھی ہی نہیں۔ اس کے لیے الفاظ اچھے تو تھے، لیکن وہ اس کی بنیادی ضرورت پوری نہیں کر رہے تھے۔ اس کا محبت کا ٹینک اب بھی خالی تھا۔ اب بھی خالی تھا، کیونکہ اس کی زبان کچھ اور تھی، غالباً معیاری وقت یا کوالٹی ٹائم۔ یہ کہانی بہترین طریقے سے واضح کرتی ہے کہ کیوں کچھ لوگوں کے لیے الفاظ عمل سے زیادہ اہم ہوتے ہیں اور دوسروں کے لیے کیوں نہیں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ محبت کی پہلی زبان تصدیقی الفاظ صرف آئی لو یو کہنے سے کہیں زیادہ ہے۔ بہت زیادہ۔ اس میں 4 الگ الگ لہجے ہیں: تعریفی کلمات، حوصلہ افزا الفاظ، شائستہ لہجہ اور عاجزانہ درخواستیں۔ اور بل اور بیٹی جو کی کہانی سے ملنے والا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ آپ کو اپنے ساتھی کی مخصوص زبان بولنی ہوگی تاکہ وہ محبت محسوس کرے۔ اگر آپ کی زبان الگ ہے اور آپ کے ساتھی کی الگ، تو آپ دونوں ایک دوسرے سے محبت کے باوجود جذباتی طور پر تنہا محسوس کر سکتے ہیں۔ بالکل، کچھ لوگوں کے لیے الفاظ واقعی سب سے اہم چیز ہے۔ اگلی قسط میں ہم محبت کی 2 مزید زبانوں، معیاری وقت کوالٹی ٹائم اور تحائف وصول کرنے ریسیونگ گفٹس پر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ زبانی تعریف سے کیسے مختلف ہیں۔ جی، وہ دونوں زبانیں عمل پر مبنی ہیں، لیکن بہت مختلف طریقوں سے۔ اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوچ، اپنے ساتھی سے اکثر ملنے والی تنقید پر غور کریں۔ کیا یہ تنقید، جیسا کہ کتاب میں بتایا گیا ہے، دراصل محبت کی ایک غیر مؤثر التجا ہو سکتی ہے؟ کیا وہ جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ شکایت کرتے ہیں وہی ان کی بنیادی محبت کی زبان کا سب سے بڑا اشارہ ہے؟ پچھلی بار ہم نے گیری چیپمن کی کتاب محبت کی 5 زبانوں سے توثیقی الفاظ پر بات کی تھی۔ جی، ورڈز آف ایفرمیشن۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے پاس 2 مزید بہت دلچسپ زبانیں ہیں: معیاری وقت اور تحائف وصول کرنا۔
اور ان کے لیے ہمارے پاس کتاب کے 5ویں اور 6 باب کا مواد ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ توجہ اور ٹھوس علامتیں محبت کا اظہار کیسے کرتی ہیں۔ بالکل۔ اچھا، شروع کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی کہانی لیتے ہیں، بل اور بیٹی جو کی۔ بل اپنی بیوی بیٹی جو کی ہر بات پر تعریف کرتا تھا۔ تم بہت اچھی لگ رہی ہو، یہ کھانا بہت لذیذ ہے۔ مطلب وہ توثیقی الفاظ کی زبان بول رہا تھا۔ بالکل، لیکن بیٹی جو پھر بھی خوش نہیں تھی۔ اس کی شکایت تھی کہ الفاظ تو ٹھیک ہے لیکن وہ میرے ساتھ وقت نہیں گزارتا۔ اچھا، تو یہاں مسئلہ زبان کا تھا۔ بالمحبت تو دکھا رہا تھا مگر اپنی زبان میں۔ جی، اور یہیں سے ہمیں محبت کی دوسری زبان کا سراغ ملتا ہے، یعنی معیاری وقت۔ تو یہ معیاری وقت آخر ہے کیا؟ کتاب کے مطابق اس کا مطلب صرف ایک کمرے میں ایک ساتھ بیٹھنا نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کا اصل مطلب ہے کسی کو اپنی مکمل اور غیر منقسم توجہ، دینا۔ انڈیوائیڈڈ اٹینشن۔ یعنی آپ کا فون سائٹ پر ہے، ٹی وی بند ہے اور آپ صرف اس شخص کے لیے موجود ہیں۔ جب آپ کسی کو اپنا وقت دیتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کا ایک ایسا حصہ دے رہے ہوتے ہیں جو کبھی واپس نہیں آئے گا۔ بالکل، اور یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ صحیح۔ یہاں ایک بہت اہم نقطہ یکجائی یعنی ٹوگیدرنس کا ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ اس کا تعلق قربت یا پراکسیمیٹی سے نہیں بلکہ توجہ سے ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ جی، یوں سمجھ لیں کہ 2 لوگ ایک ہی صوفے پر گھنٹوں بیٹھے ہیں، ایک ٹی وی دیکھ رہا ہے اور دوسرا لیپ ٹاپ پر۔ وہ قریب تو ہیں مگر یکجا نہیں ہیں۔ یکجائی تب ہوتی ہے جب توجہ ایک دوسرے پر ہو۔ مصنف نے ایک باپ کی مثال دیتا ہے جو اپنے 2 سالہ بچے کے ساتھ فرش پر گیند کھیل رہا ہے۔ اچھا، اگر اس کی پوری توجہ بچے پر ہے، اس کے کہکہوں پر ہے، تو وہ یکجا ہیں۔ لیکن اگر وہی باپ گیند پھینکتے ہوئے فون پر بات کر رہا ہے تو اس کی توجہ بٹی ہوئی ہے۔ اور بچہ یہ محسوس کر لیتا ہے۔ فوراً۔ اصل اہمیت سرگرمی کی نہیں بلکہ اس احساس کی ہے کہ تم میرے لیے اتنے اہم ہو کہ میں اپنی پوری توجہ تمہیں دے رہا ہوں۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ مطلب صرف جسمانی موجودگی کافی نہیں، ذہنی طور پر بھی حاضر ہونا ضروری ہے۔ بالکل۔ اچھا، کتاب میں آگے چل کر بات اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے جب مصنف کہتا ہے کہ اس زبان کے بھی 2 مختلف لہجے یا ڈائلیکٹس ہیں۔ جی، یہ بہت دلچسپ ہے۔ تو کیا یہ توجہ دینے کے بھی الگ الگ طریقے ہیں؟ جی بالکل۔ پہلا لہجہ ہے معیاری گفتگو۔ یعنی کوالٹی کنورسیشن۔ معیاری گفتگو۔ اس کا مطلب صرف باتیں کرنا نہیں جی، بلکہ ہمدردانہ مکالمہ کرنا ہے، جہاں 2 لوگ اپنے تجربات، خیالات اور احساسات ایک دوسرے سے بانٹتے ہیں۔ بغیر کسی روک ٹوک کے۔ جی، بغیر کسی فیصلے کے خوف کے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا تعلق بولنے سے زیادہ سننے سے ہے۔ اچھا، یہ تو الٹی بات ہو گئی۔ توثیقی الفاظ میں تو زور اس پر تھا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، صحیح۔ جبکہ معیاری گفتگو اس پر مرکوز ہے کہ ہم کیا سن رہے ہیں۔ یہ تو بہت سے لوگوں کے لیے ایک چیلنج ہوگا، ہے نا؟ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں اچھی گفتگو کا مطلب اچھا بولنا ہے۔ بہت بڑا چیلنج۔ کتاب میں پیٹرک کی مثال ہے۔ وہ اپنی بیوی کی باتیں سن کر فوراً مسئلے کا حل بتانے لگتا تھا۔ اوہو، فکس اٹ موڈ۔ بالکل۔ اس کی بیوی کام سے آ کر دن بھر کی مشکلات بتاتی اور پیٹرک کہتا، تمہیں یہ کرنا چاہیے یا اس مسئلے کو ایسے حل کرو۔ وہ تو مدد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنی طرف سے تو وہ مدد ہی کر رہا تھا، لیکن اس کی بیوی کو حل نہیں، ہمدردی چاہیے تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کوئی اس کے احساسات کو سمجھے، اس کے درد کو سنے اور بس یہ کہہ دے، یہ تو بہت برا ہوا، مجھے افسوس ہے کہ تمہیں اس سب سے گزرنا پڑا۔ اسے مشورہ نہیں، احساس شراکت چاہیے تھا۔ جی۔ تو اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے یا ایک اچھا سننے والا بننے کے لیے کتاب میں کچھ عملی مشورے دیے گئے ہیں۔ ہاں، اور یہ بہت کارآمد ہیں۔ مصنف 5 مشورے دیتا ہے۔ پہلا، بات کرتے وقت آنکھوں میں دیکھیں، اس سے دھیان نہیں بھٹکتا۔ صحیح۔ دوسرا، سنتے ہوئے کوئی اور کام نہ کریں، ملٹی ٹاسکنگ یہاں نہیں چلتی۔ تیسرا، صرف الفاظ پر نہیں، احساسات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کہ وہ شخص محسوس کیا کر رہا ہے۔ بالکل۔ چوتھا، جسمانی حرکات و سکنات کو دیکھیں، بند مٹھیاں، کانپتے ہاتھ، آنسو، یہ سب کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور 5واں، جو شاید سب سے مشکل ہے، بات نہ کاٹیں۔ بات نہ کاٹنا۔ تحقیق بتاتی ہے کہ ایک عام انسان صرف 17 سیکنڈ تک کسی کی بات سنتا ہے، اور صرف 17 سیکنڈ؟ یہ تو حیران کن ہے۔ جی، اور پھر اپنی بات کہنے کے لیے بیچ میں بول پڑتا ہے، تو ہمیں صبر سے سننے کی مشق کرنی ہوگی۔ لیکن کچھ لوگ تو قدرتی طور پر کم گو ہوتے ہیں،
اور کچھ بہت زیادہ بولتے ہیں، اس فرق کا کیا؟ یقیناً مصنف اس کے لیے ڈیڈ سی یعنی بحرائے مردار اور بیبلنگ بروک یعنی بہتی ندی کی بہت دلچسپ تشبیہ استعمال کرتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ ایک وہ جو بحرائے مردار کی طرح ہے جس میں سب کچھ جمع ہوتا ہے مگر باہر کچھ نہیں آتا۔ یہ لوگ اپنے خیالات اور احساسات اندر رکھتے ہیں۔ اور دوسرے بہتی ندی کی طرح؟ جی، جو کچھ ذہن میں آتا ہے فوراً کہہ دیتے ہیں۔ شروع میں یہ متضاد شخصیتیں ایک دوسرے کو بہت متاثر کرتی ہیں۔ زیادہ بولنے والے کو لگتا ہے واہ کتنا اچھا سننے والا ہے، اور خاموش طبع سوچتا ہے مجھے تو کچھ کہنا ہی نہیں پڑتا۔ بالکل، لیکن شادی کے کچھ سال بعد یہی چیز مسئلہ بن جاتی ہے نا؟ یقیناً بیبلنگ بروک شکایت کرتا ہے کہ وہ مجھ سے کبھی بات ہی نہیں کرتا۔ اور ڈیڈ سی سوچتا ہے یہ چپ ہی نہیں ہوتی، کاش تھوڑا سکون ملے۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ یہ رویے بدلے جا سکتے ہیں۔ خاموش طبع انسان بولنا اور زیادہ بولنے والا سننا سیکھ سکتا ہے۔ تو گفتگو کے علاوہ معیاری وقت کا دوسرا لہجہ کیا تھا؟ دوسرا لہجہ ہے معیاری سرگرمیاں یعنی کوالٹی ایکٹیویٹیز۔ مطلب ساتھ مل کر کچھ کرنا؟ جی، مل کر کچھ ایسا کرنا جس پر آپ دونوں کی توجہ ہو، چاہے وہ باغبانی ہو، چہل قدمی ہو، کوئی کھیل کھیلنا ہو۔ اہم یہ نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، بلکہ یہ کہ آپ اسے ایک ساتھ کر رہے ہیں۔ مقصد ایک مشترکہ تجربہ ہے جس سے یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی پرواہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی صحبت سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کتاب میں لیری اور ٹریسی کی مثال بہت اچھی ہے۔ لیری کو کلاسیکی موسیقی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن اس کی بیوی ٹریسی کو بہت پسند تھی۔ جب لیری کو احساس ہوا کہ ٹریسی کی محبت کی زبان معیاری سرگرمیاں ہیں تو اس نے اس کے ساتھ سمفنی کانسرٹ جانا شروع کر دیا۔ اس کا مقصد میوزک سننا نہیں تھا، بلکہ اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزار کر اس سے محبت کا اظہار کرنا تھا۔ اور اس نے ٹریسی کا محبت کا ٹینک بھر دیا۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کی یادوں کا ایک بینک بناتا ہے۔ وہ لمحات جو آپ نے اکٹھے گزارے ہوتے ہیں وہ آپ کا مشترکہ اثاثہ بن جاتے ہیں۔ وہ مل کر لگایا گیا پودا، وہ پہلی بار دیکھا گیا میچ۔ بالکل، یہ سب یادیں آنے والے سالوں میں آپ کے رشتے کو مضبوط کرتی ہیں۔ واہ، یعنی معیاری وقت کی زبان میں یادیں ہی اصل تحفہ ہیں۔ صحیح۔ لیکن کچھ لوگوں کے لیے نظر آنے والے ٹھوس تحفے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اور یہ ہمیں محبت کی تیسری زبان کی طرف لے جاتا ہے، تحائف وصول کرنا۔ بالکل، تحفہ محبت کی ایک ٹھوس اور نظر آنے والی علامت ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جسے آپ ہاتھ میں پکڑ کر کہہ سکتے ہیں، دیکھو وہ میرے بارے میں سوچ رہا تھا یا اسے میں یاد تھی۔ تو تحفہ خود اس سوچ کی علامت ہے۔ جی، اور یہ بات بہت اہم ہے کہ اس کی قیمت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل چیز اس کے پیچھے کا خیال اور کوشش ہے۔ شادی کی انگوٹھی اس کی بہترین مثال ہے۔ صحیح، یہ دنیا بھر میں محبت اور وابستگی کی ایک نظر آنے والی علامت ہے۔ جی، لیکن کیا یہ تھوڑا مادہ پرستانہ نہیں لگتا کہ محبت کا ثبوت دینے کے لیے کچھ خریدنا پڑے؟ بہت سے لوگ سوچ سکتے ہیں کہ جذبات اہم ہیں، چیزیں نہیں۔ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ دیکھیں، جس شخص کی محبت کی زبان تحائف وصول کرنا ہے، اس کے لیے تحفہ مادہ پرستی نہیں بلکہ محبت کا بصری ثبوت ہے، ویژول ایویڈنس ہے۔ اچھا، جب وہ اس تحفے کو دیکھتا ہے تو اسے وہ محبت یاد آتی ہے جس کے ساتھ وہ دیا گیا تھا۔ اس کے لیے سالگرہ کا تحفہ بھول جانا صرف ایک چھوٹی سی غلطی نہیں، بلکہ ایک پیغام ہے کہ شاید میں اس کے لیے اہم نہیں ہوں۔ بالکل، اس کے لیے یہ محبت کے اظہار میں ایک بڑی ناکامی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے سیکھنا مشکل ہوگا جو فطرتاً پیسے بچانے والے ہیں، وہ اسے فضول خرچی سمجھ سکتے ہیں۔ جی، یہ ایک چیلنج ہے۔ ایک بچت کرنے والے کے لیے پیسہ سیکیورٹی ہے، اسے خرچ کرنا مشکل لگتا ہے۔ لیکن مصنف کا کہنا ہے کہ اگر آپ کے ساتھی کی زبان تحائف ہے تو تحفے پر پیسہ خرچ کرنا ایک خرچہ نہیں بلکہ اپنے رشتے میں ایک سرمایہ کاری ہے۔ بالکل، اپنے رشتے کے محبت کے ٹینک میں ایک سرمایہ کاری ہے، اور یہ سیکھنے کے لیے سب سے آسان زبانوں میں سے ایک ہے۔ تحائف خریدے جا سکتے ہیں، مل سکتے ہیں یا بنائے جا سکتے ہیں۔ سڑک کے کنارے سے توڑا گیا ایک پھول بھی۔ محبت کا ایک طاقتور اظہار ہو سکتا ہے۔ تو کیا تحفہ ہمیشہ کوئی مادی چیز ہی ہوتا ہے یا اس کا کوئی اور گہرا مطلب بھی ہو سکتا ہے؟ یہیں پر مصنف ایک بہت گہرا نقطہ اٹھاتا ہے، اور وہ ہے اپنی ذات کا تحفہ، یعنی دا گفٹ آف سیلف۔ اپنی ذات کا تحفہ؟ جی، یہ ایک غیر محسوس تحفہ ہے جو کسی بھی مادی چیز سے زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے بحران کے وقت یا کسی اہم موقع پر جسمانی طور پر موجود رہنا۔ آپ کی موجودگی خود ہی ایک تحفہ بن جاتی ہے۔
اس کی کوئی مثال ہے کتاب میں؟ ہاں، ڈان اور جین کی کہانی جو واقعی دل دکھانے والی ہے۔ جب ان کا پہلا بچہ پیدا ہوا تو ڈان بچے کی پیدائش تک ہاسپٹل میں جین کے ساتھ رہا۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا اس نے اپنے دوستوں کو فون کیا اور کہا میں آ رہا ہوں، ہم سافٹ بال کا میچ کھیل سکتے ہیں، اور وہ چلا گیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے، لیکن جین کے لیے وہ لمحہ تباہ کن تھا۔ اسے اس اہم اور نازک وقت میں اپنے شوہر کی موجودگی کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ بالکل، ڈان کی غیر موجودگی اس کے لیے ایک پیغام تھا، سافٹ بال کا کھیل تم سے زیادہ اہم ہے۔ یہ تو بہت تکلیف دہ بات ہے۔ اس کہانی سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جس شخص کی محبت کی زبان تحائف وصول کرنا ہے، اس کے لیے بحران کے وقت آپ کی جسمانی موجودگی سب سے طاقتور تحفہ ہے۔ آپ کا جسم آپ کی محبت کی علامت بن جاتا ہے۔ جی، اور اگر آپ اس علامت کو ہٹا دیں تو محبت کا احساس بھی ختم ہو سکتا ہے۔ ڈان ایک مخلص شوہر تھا، لیکن وہ اپنی بیوی کی زبان سمجھنے میں بری طرح ناکام رہا۔ تو آج ہم نے دو بالکل مختلف زبانوں کو دیکھا۔ ایک میں وقت اور غیر منقسم توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ ایک غیر محسوس چیز ہے۔ صحیح۔ اور دوسری میں محبت کے نظر آنے والے ٹھوس ثبوت یا علامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل، اور اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ سب ایک دوسرے سے منسلک ہے۔ ایک شخص جسے توصیفی الفاظ کی ضرورت ہے، اسے تحفوں کا ڈھیر بھی غیر اہم لگ سکتا ہے اگر اس کے ساتھ تعریف کے دو بول نہ ہوں۔ اسی طرح جس کی زبان معیاری وقت ہے، وہ ایک مہنگے ہار کے بجائے آپ کے ساتھ 20 منٹ کی بامقصد گفتگو کو ترجیح دے گا۔ اب اگر ہم بل اور بیٹی جو کی مثال پر واپس جائیں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ بل اپنی طرف سے محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ توثیقی الفاظ بول رہا تھا، لیکن وہ اس کی زبان نہیں بول رہا تھا۔ بیٹی جو کا محبت کا ٹینک خالی تھا کیونکہ اسے تعریف نہیں، توجہ چاہیے تھی۔ یہی اس کتاب کا مرکزی خیال ہے کہ محبت کا مؤثر طریقے سے اظہار کرنے کے لیے اپنے ساتھی کی زبان بولنا ضروری ہے، نہ کہ وہ زبان جو ہمیں اچھی لگتی ہے یا بولنی آتی ہے۔ خلوص نیت کافی نہیں، طریقہ بھی درست ہونا چاہیے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ محبت کا اظہار توجہ، یکجائی اور بامقصد سرگرمیوں سے بھی ہوتا ہے، اور نظر آنے والی علامتوں یعنی تحائف کے ذریعے بھی۔ اور ان تحائف میں سب سے بڑا تحفہ کسی اہم لمحے میں آپ کی اپنی موجودگی ہے۔ ایک آخری سوچ جو میں یہاں شامل کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ محبت کے مرکز میں دینے کا جذبہ ہے۔ یہ تمام زبانیں دراصل دینے کے مختلف طریقے ہیں۔ اچھا، چاہے آپ تعریف دے رہے ہوں، وقت دے رہے ہوں، تحفہ دے رہے ہوں، آپ اپنے ساتھی کو کچھ دے رہے ہیں۔ اگر ہم محبت کو کچھ حاصل کرنے کے بجائے کچھ دینے کے عمل کے طور پر دیکھیں، اور اس زبان میں جسے دوسرا شخص سمجھ سکے، بالکل، تو یہ تصور نہ صرف رومانوی تعلقات بلکہ ہمارے تمام انسانی رشتوں کو کیسے بدل سکتا ہے، دفتر میں، دوستوں کے ساتھ، خاندان میں۔ یہ واقعی ایک سوچنے والی بات ہے۔ اگلی بار ہم خدمت کے کام یعنی ایکٹس آف سروس اور جسمانی لمز یعنی فزیکل ٹچ کی زبانوں کی طرف بڑھیں گے اور یہ جانیں گے کہ ہمارے اعمال اور ہماری موجودگی کس طرح گہری قربت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ پچھلی بار ہم نے بات کی تھی تصدیقی الفاظ پر، معیاری وقت پر اور تحائف کے حصول پر۔ آج ہم آخری دو زبانوں کی گہرائی میں اتریں گے۔ یہ ایسی زبانیں ہیں جو شاید سب سے زیادہ خاموش ہیں، لیکن ان کا اثر بہت گہرا ہو سکتا ہے، یعنی عملی محبت اور جسمانی تعلق کی زبانیں۔ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ خاموش زبانیں ہیں، اور شاید اسی خاموشی کی وجہ سے انہیں اکثر غلط سمجھا جاتا ہے۔ آج ہم ان طریقوں پر بات کریں گے جن سے محبت کا اظہار الفاظ سے نہیں بلکہ یوں سمجھ لیں اعمال سے ہوتا ہے، اور جب ان اعمال کو نظر انداز کیا جاتا ہے تو جو ناراضگی پیدا ہوتی ہے وہ بھی بڑی خاموش ہوتی ہے، اچھا، لیکن وہ رشتے کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ چلے تھے چوتھی زبان سے ہی شروع کرتے ہیں، خدمت کے کام یا ایکٹس آف سروس۔ چیپمن کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے وہ کام کرنا جو آپ جانتے ہیں کہ آپ کا ساتھی پسند کرے گا۔ یہ تو بہت سیدھی سی بات لگتی ہے، جیسے کھانا بنانا یا برتن دھو لینا۔ یہ تو وہی پرانی کہاوت ہو گئی کہ عمل الفاظ سے زیادہ بلند آواز میں بولتے ہیں۔ جی، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت گہری نفسیات ہے۔ دیکھیں، جن لوگوں کی یہ بنیادی محبت کی زبان ہے، ان کے لیے یہ صرف گھر کے کام نہیں ہے۔ اچھا،
نہیں، یہ محبت کے نظر آنے والے ثبوت ہیں۔ جب کوئی ساتھی فرض کریں تھکا ہارا گھر آئے اور دیکھے کہ کچن صاف ہے یا اس کا پسندیدہ کھانا میز پر لگا ہے، تو اس کے لیے پیغام صرف یہ نہیں کہ کام ہو گیا، بلکہ یہ ہے کہ کسی نے میرے آرام کا سوچا، میری فکر کی۔ بالکل، میرے لیے اپنی توانائی اور وقت لگایا۔ یہ محبت کا ایک عملی ٹھوس مظاہرہ ہے۔ کتاب میں مارک اور میری کی کہانی اس بات کو بہت اچھی طرح واضح کرتی ہے۔ شادی سے پہلے مارک میری کے لیے سب کچھ کرتا تھا، مطلب گھر کی صفائی، برتن دھونا، ہر کام میں مدد، اور میری کو لگتا تھا کہ اس سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن شادی کے فوراً بعد سب کچھ بدل گیا۔ مارک نے یہ سب کرنا چھوڑ دیا، اور اس کی وجہ بڑی دلچسپ ہے۔ مارک کے ذہن میں شوہر اور بیوی کے کردار کے بارے میں کچھ روایتی خیالات تھے جو اس نے اپنے والدین کو دیکھ کر سیکھے تھے۔ اچھا۔ تو اس کے نزدیک شادی سے پہلے مدد کرنا محبت کا اظہار تھا، لیکن شادی کے بعد گھر کے کام تو بیوی کی ذمہ داری ہیں۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ اس کے عمل کا میری پر کیا اثر پڑے گا۔ میری کے لیے اس کا برتن نہ دھونا یہ پیغام دے رہا تھا کہ اب مجھے تمہاری پرواہ نہیں رہی۔ تو اس کا محبت کا ٹینک خالی ہونا شروع ہو گیا۔ بالکل۔ یہ بات واقعی بہت اہم ہے۔ یہ سوچنا بھی عجیب ہے کہ شادی کے بعد کسی کا رویہ صرف سماجی کرداروں کی وجہ سے اتنا بدل سکتا ہے۔ لیکن یہ خدمت کے کام والی بات سمجھ تو آتی ہے، مگر کیا اس میں یہ خطرہ نہیں کہ رشتہ ایک سودا بازی بن جائے؟ مطلب میں نے تمہارے لیے یہ کیا، اب تم میرے لیے وہ کرو والا حساب۔ چیپمن محبت اور ذمہ داریوں کی فہرست میں کیسے فرق کرتے ہیں؟ آپ نے ایک بہت ہی نازک اور اہم سوال پوچھا ہے۔ چیپمن اس پر بہت زور دیتے ہیں کہ درخواستیں محبت کو سمت دیتی ہیں، لیکن مطالبات محبت کے بہاؤ کو روک دیتے ہیں۔ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ جی، جب میری مارک سے کہتی کہ کیا تم آج میری مدد کر سکتے ہو، تو یہ ایک درخواست تھی۔ وہ ایک طرح سے اسے اپنی محبت کی زبان سکھا رہی تھی۔ صحیح۔ لیکن اگر وہ کہتی کہ تمہیں یہ کرنا پڑے گا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تو یہ ایک مطالبہ بن جاتا، اور محبت زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ خدمت کے کام جب خوشی اور رضامندی سے کیے جائیں تبھی وہ محبت ہیں، ورنہ وہ صرف کام رہ جاتے ہیں، ان میں محبت کا عنصر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ بھی ہوا کہ ہمیں اپنے ذہن میں بنے ہوئے صنفی کرداروں کے سانچوں کو توڑنا ہوگا۔ بالکل، بہت ضروری ہے۔ کتاب میں باپ کی ایک اور مثال ہے جو 35 سال سے شادی شدہ تھے اور انہوں نے کبھی گھر کے کاموں میں ہاتھ نہیں بٹایا تھا۔ جی، اور ان کا بھی یہی خیال تھا کہ یہ عورت کا کام ہے۔ ہاں۔ اور ان کی بیوی کئی سالوں تک شکایتیں کرنے کے بعد آخرکار خاموش ہو چکی تھیں۔ ان کا محبت کا ٹینک بالکل خالی تھا۔ جب باپ نے یہ کتاب پڑھی اور انہیں احساس ہوا کہ ان کی بیوی کی زبان خدمت کے کام ہے، تو انہوں نے ایک فہرست بنائی۔ اچھا۔ اور ہر ہفتے ایک کام کرنا شروع کر دیا۔ ان کی بیوی کہتی ہیں کہ اس چھوٹی سی تبدیلی نے ان کی شادی میں جیسے نئی جان ڈال دی۔ تو جب کوئی ایسا کام کرتا ہے جو اس کے لیے قدرتی نہیں، تو اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے؟ اور بھی زیادہ، جیسے چیپمن خود اپنی مثال دیتے ہیں کہ انہیں بچپن سے ویکیوم کرنے سے نفرت تھی۔ ہاں، انہوں نے لکھا ہے۔ لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کی بیوی کے لیے یہ محبت کا اظہار ہے، تو انہوں نے ویکیوم کرنا شروع کر دیا۔ یہ عمل یہ کہتا ہے، میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ تمہاری خوشی کے لیے وہ کام بھی کرنے کو تیار ہوں جو مجھے ذاتی طور پر بالکل پسند نہیں۔ یہ تو پھر محبت کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ لیکن اس میں ایک اور پہلو بھی ہے۔ کیا؟ آپ نے جو بات پہلے کی تھی وہ بھی اہم ہے کہ کہیں یہ جذباتی گفتگو سے بچنے کا بہانہ تو نہیں بن رہا۔ ہاں، میرا سوال یہی تھا کہ کوئی شخص خدمت کے کام اس لیے کر رہا ہو تاکہ اسے گہری باتیں نہ کرنی پڑے، یعنی عمل کو الفاظ کا متبادل بنا رہا ہو، خاص طور پر اگر اس کے ساتھی کی زبان تصدیقی الفاظ یا معیاری وقت ہو۔ یہ ایک بہترین نکتہ ہے، اور ایسا بالکل ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صرف اپنی زبان بولنا کافی نہیں، آپ کو اپنے ساتھی کی زبان سیکھنی اور بولنی پڑتی ہے۔ صحیح۔ اگر کوئی شخص برتن دھو کر یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ محبت کا حق ادا کر رہا ہے، جبکہ اس کا ساتھی صرف یہ سننا چاہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، تو دونوں کے محبت کے ٹینک خالی رہیں گے۔ یہ یک طرفہ ٹریفک نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ ایک دوسرے کی جذباتی ضروریات کو سمجھنے اور پورا کرنے کا نام ہے۔ جب اس زبان کو نظر انداز کیا جاتا ہے تو متاثرہ شخص کو لگتا ہے کہ اس کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔
یا اس کی قدر نہیں کی جا رہی؟ جی، اور اسے ایک ملازم کی طرح سمجھا جا رہا ہے، محبوب کی طرح نہیں۔ تو خدمت کے کاموں سے محبت کا اظہار عملی طور پر ہوتا ہے، لیکن کیا ہو اگر کسی کے لیے عملی کام اتنے اہم نہ ہوں جتنے کہ محض موجودگی اور قربت کا احساس؟ میرے خیال میں یہ ہمیں آخری اور شاید محبت کی سب سے بنیادی زبان کی طرف لے جاتا ہے، یعنی جسمانی لمس۔ آپ نے اسے بنیادی کہا، اور یہ بالکل درست لفظ ہے۔ پیدائش سے پہلے ہی بچہ ماں کے لمس کو محسوس کرتا ہے، اور تحقیق بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ جن بچوں کو گلے لگایا جاتا ہے، پیار کیا جاتا ہے اور گود میں اٹھایا جاتا ہے، وہ جذباتی طور پر زیادہ مستحکم اور صحت مند زندگی گزارتے ہیں۔ اور یہ ضرورت بڑے ہو کر ختم نہیں ہوتی۔ کبھی نہیں۔ جسمانی لمس محبت کے ابلاغ کا ایک بہت ہی طاقتور، بہت ہی بنیادی ذریعہ ہے۔ اور یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ یہاں بات صرف جنسی قربت کی نہیں ہو رہی۔ جی بالکل۔ چیپمین کہتے ہیں کہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلنا، گلے ملنا، بات کرتے ہوئے کندھے پر ہاتھ رکھنا یا صوفے پر ساتھ بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے ہوئے بازو کا چھو جانا، یہ سب محبت کے چھوٹے چھوٹے لیکن بہت اہم اظہار ہیں۔ یقیناً جن لوگوں کی بنیادی محبت کی زبان یہ ہے، ان کے لیے جسمانی قربت کے بغیر محبت کا احساس کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ اچھا۔ ان کے لیے لمس، آپ یوں سمجھیں، ان کی جذباتی لائف لائن ہے۔ یہ ان کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کسی اور کے لیے حوصلہ افزا الفاظ سننا۔ اس کے بغیر وہ جذباتی طور پر تنہا اور غیر اہم محسوس کرتے ہیں، چاہے آپ ان کے لیے دنیا کی ہر سہولت ہی کیوں نہ مہیا کر دیں۔ یعنی ان کا محبت کا ٹینک صرف لمس سے ہی بڑھتا ہے۔ صرف لمس سے۔ کتاب میں پیٹ اور پیٹسی کی کہانی اس غلط فہمی کو بہت اچھی طرح دکھاتی ہے۔ پیٹس کی محبت کی زبان جسمانی لمس تھی، جبکہ پیٹسی کی معیاری وقت۔ شادی کے بعد پیٹسی اپنے کاموں اور ذمہ داریوں میں اتنی مصروف ہو گئی کہ اس نے پیٹ کو چھونا یا گلے لگانا بہت کم کر دیا۔ اور اس کی وجہ سے پیٹ کو لگا کہ اسے مسترد کیا جا رہا ہے۔ وہ جذباتی طور پر دور ہوتا چلا گیا۔ اور پیٹسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ مسئلہ کیا ہے۔ وہ تو اپنی طرف سے محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ جی، وہ سوچتی تھی کہ وہ گھر سنبھال کر کام کر کے، یعنی خدمت کے کام کی زبان بول کر محبت کا اظہار کر رہی ہیں۔ یہ تو کلاسک مثال ہے کہ کس طرح جوڑے ایک دوسرے سے بالکل مختلف زبانیں بول رہے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ پیٹ شدت سے جسمانی لمس کی زبان سننا چاہتا تھا، لیکن پیٹ سی اپنی زبان بولے جا رہی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پیٹ کا محبت کا ٹینک خالی ہو گیا، جس سے گہری تکلیف اور ناراضگی پیدا ہوئی۔ اور یہ بہت اہم بات ہے کہ بحران کے وقت لمس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے نا؟ بہت زیادہ۔ جب کوئی دکھی ہو یا رو رہا ہو تو بعض اوقات الفاظ بے معنی لگتے ہیں۔ اس وقت صرف کسی کو گلے لگا لینا 1000 الفاظ سے زیادہ تسلی دے سکتا ہے۔ وہ خاموشی سے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اکیلے نہیں ہو۔ جی، اور یہ ایک حیاتیاتی حقیقت بھی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ جسمانی لمس جیسے گلے ملنا ہمارے جسم میں آکسیٹوسن نامی ہارمون خارج کرتا ہے۔ بانڈنگ ہارمون۔ جی، اسے بانڈنگ ہارمون بھی کہتے ہیں۔ یہ اعتماد، سکون اور تعلق کے احساس کو بڑھاتا ہے۔ تو جب آپ کسی کو مشکل وقت میں گلے لگاتے ہیں تو آپ صرف جذباتی سہارا نہیں دے رہے ہوتے، آپ در حقیقت ان کے جسم میں کیمیائی سطح پر سکون پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہر لمس برابر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کتاب اس بات پر بھی زور دیتی ہے کہ یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کے ساتھی کو کس قسم کا لمس اچھا لگتا ہے۔ جو چیز ایک شخص کے لیے خوشگوار ہو سکتی ہے، وہ دوسرے کے لیے پریشان کن ہو سکتی ہے۔ بالکل درست۔ یہ بہت ذاتی معاملہ ہے۔ ہو سکتا ہے ایک شخص کو عوامی جگہوں پر ہاتھ پکڑنا پسند ہو، جبکہ دوسرا اسے ناپسند کرے۔ صحیح۔ ہو سکتا ہے ایک کو ہلکی سی پشت کی مالش سکون دے، جبکہ دوسرے کو اس سے گدگدی ہو۔ اس لیے اس زبان کو سیکھنے کے لیے کھلی بات چیت اور مشاہدہ بہت ضروری ہے۔ یعنی پوچھنا پڑے گا؟ جی، یہ پوچھنا کہ تمہیں کیا اچھا لگتا ہے یا یہ کیسا محسوس ہوتا ہے، یہ خود محبت کا ایک عمل ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ اپنے ساتھی کی خوشی اور سکون کا خیال رکھتے ہیں اور ان کی حدود کا احترام کرتے ہیں۔ یہ زبان سیکھنا ایک سفر ہے، کوئی فارمولا نہیں۔ تو آج ہم نے محبت کی 2 بہت ہی عملی اور گہری زبانوں کا جائزہ لیا، خدمت کے کام اور جسمانی لمس۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح چھوٹے چھوٹے کام اور ایک سادہ سا لمس کسی کے محبت کے ٹینک کو بھر سکتا ہے،
اور ان کی عدم موجودگی کس طرح رشتوں میں خالی پن اور ناراضگی کا باعث بن سکتی ہے۔ اور یہی اس کتاب کا شاید سب سے بڑا سبق ہے۔ محبت صرف ایک احساس نہیں، یہ ایک فیصلہ ہے۔ ایک انتخاب۔ ایک فیصلہ۔ روزمرہ کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے فیصلے کرنا، جیسے اپنے ساتھی کے لیے وہ کام کرنا جو انہیں پسند ہے، چاہے آپ کا دل نہ بھی چاہے، یا انہیں اس طرح چھونا جس سے انہیں محبت کا احساس ہو۔ یہی دراصل رشتے کی بنیاد کو مضبوط کرتا ہے۔ احساسات تو آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن یہ فیصلے اور اعمال رشتے کو قائم رکھتے ہیں۔ اور جب محبت کا ٹینک بھرا ہوتا ہے تو انسان اپنی زندگی میں بہترین کارکردگی دکھا سکتا ہے اور رشتے میں ایک مثبت توانائی لا سکتا ہے۔ اب جب کہ ہم تمام 5 زبانیں جان چکے ہیں، تصدیقی الفاظ، معیاری وقت، تحائف کا حصول، خدمت کے کام اور جسمانی لمس، تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہم اپنی اور اپنے ساتھی کی زبان کیسے تلاش کریں۔ اگلے حصے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں، جہاں ہم اپنی بنیادی محبت کی زبان دریافت کرنے کے طریقوں پر بات کریں گے۔ اور جاتے جاتے ایک سوچ چھوڑے جاتا ہوں، اس پر غور کریں کہ آپ نے اپنے ساتھی سے اکثر کس چیز کی درخواست کی ہے یا کس چیز کی شکایت کی ہے۔ شاید وہ صرف شکوہ نہیں تھا، بلکہ یہ انہیں اپنی بنیادی محبت کی زبان سکھانے کی ایک لاشعوری کوشش تھی۔ وہ درخواستیں کیا تھیں؟ The 5 Love Languages پر ہماری گفتگو کے پچھلے حصوں میں ہم نے محبت کے اظہار کے وہ 5 منفرد طریقے سمجھے، لیکن آج ہم تھیوری سے نکل کر جسے کہتے ہیں نا عملی زندگی کی حقیقتوں میں قدم رکھ رہے ہیں۔ آج کا سوال یہ ہے کہ کوئی اپنی اور اپنے ساتھی کی محبت کی زبان آخر دریافت کیسے کرے؟ اور اس سے بھی اہم بات، ہم کتاب کے سب سے طاقتور اور شاید سب سے متنازع خیال پر غور کریں گے کہ محبت صرف ایک احساس نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا اور کبھی کبھی بہت مشکل انتخاب ہے۔ آج کی گفتگو کا مرکز یہی عملی پہلو ہے۔ دیکھیں، یہ صرف محبت کی زبانوں کو جاننے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اس علم کو اس وقت استعمال کرنے کے بارے میں ہے جب رشتے میں محبت کے وہ جذبات، وہ گرمجوشی ماند پڑ چکی ہو، یا شاید بالکل ختم ہو چکی ہو۔ بالکل۔ سوال یہ ہے کہ جب محبت کرنے کا دل نہ چاہے تب محبت کیسے کی جائے؟ اور کتاب کا دعویٰ بڑا دلچسپ ہے کہ محبت کا عمل احساسات کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ ہم نے 5 زبانوں کے بارے میں تو جان لیا: تصدیقی الفاظ، معیاری وقت، تحائف، خدمت کے کام اور جسمانی لمس۔ لیکن کوئی یہ کیسے معلوم کرے کہ ان میں سے اس کی اپنی بنیادی زبان کون سی ہے؟ یہ تو ایسا ہے جیسے آپ کو 5 چابیاں دے دی جائیں اور کہا جائے کہ اپنے دل کا تالا کھولو۔ بالکل، اور کتاب اس کے لیے 3 بہت دلچسپ طریقے بتاتی ہے۔ پہلا طریقہ تھوڑا غیر روایتی ہے۔ اچھا؟ یہ آپ سے مثبت کے بجائے منفی پہلو پر غور کرنے کو کہتا ہے۔ آپ خود سے یہ سوال پوچھیں، میرے ساتھی کا کون سا عمل یا کس عمل کی کمی مجھے سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے؟ اوہ، یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ جی، جس چیز سے آپ کو سب سے زیادہ جذباتی ٹھیس پہنچتی ہے، اس کا بالکل الٹ ہی آپ کی محبت کی زبان ہو سکتی ہے۔ یعنی اپنی سب سے بڑی شکایت میں ہی اپنی سب سے بڑی ضرورت کا سوراخ چھپا ہے۔ گویا آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے اپنے ساتھی کے تنقیدی الفاظ تیر کی طرح چبھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میری ضرورت تصدیقی الفاظ ہیں۔ بالکل، آپ نے صحیح پکڑا۔ کتاب میں میری نامی ایک خاتون کی مثال دی گئی ہے۔ وہ اس بات پر بہت کڑتی تھی کہ اس کا شوہر گھر کے کاموں میں اس کی مدد نہیں کرتا تھا۔ اس کی شکایت یہ نہیں تھی کہ وہ اس کے لیے تحفے نہیں لاتا یا اس کی تعریف نہیں کرتا، بلکہ سب سے بڑی تکلیف کام میں ہاتھ نہ بٹانے سے تھی۔ تو اس سے ظاہر ہو گیا کہ اس کی زبان خدمت کے کام ہے۔ ایگزیکٹلی، ایکٹس آف سروس۔ اس کے شوہر کا عمل نہ کرنا وہ سیدھا اس کے محبت کے ٹینک کو خالی کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو پہلا سراغ ہے ہماری سب سے گہری تکلیف۔ یہ تو ایک طرح سے نفسیاتی جاسوسی لگ رہی ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ بھی ہماری اپنی باتوں میں ہی چھپا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اپنے رشتے میں اپنے ساتھی سے اکثر کس چیز کی درخواست کی ہے۔ اچھا۔ یہ درخواستیں اکثر شکایتوں یا نکتہ چینی کا روپ دھار لیتی ہیں، لیکن ان کے پیچھے محبت کی ایک گہری پکار ہوتی ہے۔ مطلب ہم جسے لیکچر سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ دراصل
वो दरअसल आप उसे अपनी मोहब्बत की ज़बान सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लाशऊरी तौर पर। यानी जो चीज हम बार बार मांग रहे हैं वही हमारी जबान है। किताब में इसकी कोई मिसाल है? जी, एलिजाबेथ की कहानी है। जब उसने इस नुक्ते पर गौर किया तो उसे एहसास हुआ कि वो बरसों से अपने शौहर से एक ही दरखास्त करती आई थी। क्या हम कहीं साथ घूमने चल सकते हैं? क्या हम बस बैठकर बातें कर सकते हैं? उसका शौहर उसकी दरखास्तें पूरी भी करता था, लेकिन उसे ये एहसास नहीं था कि ये एलिजाबेथ के लिए महज एक सरगर्मी नहीं, बल्कि इसकी बका के लिए जज्बाती खुराक है। बिल्कुल, इसकी बार बार की जाने वाली दरखास्तें इस बात की वाज़ेह अलामत थी कि उसकी मोहब्बत की ज़बान मेयारी वक्त यानी क्वालिटी टाइम है। अच्छा, तो हमने ये देखा कि हमें किस चीज से तकलीफ होती है और हम बार बार क्या मांगते हैं, लेकिन क्या हमारे अपने अमल में भी कोई सुराग छुपा है? यानी जिस तरह हम मोहब्बत जताते हैं, क्या वही हमारी अपनी जरूरत की अक्कासी करता है? ये तीसरा और आखिरी सुराग है। आप खुद से पूछें, मैं अपने साथी से मोहब्बत का इजहार किस तरह करता हूँ? अक्सर हम लाशऊरी तौर पर वही ज़बान बोलते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। ये तो मंतकी बात है। अगर आप अपने साथी के लिए मुसलसल छोटी छोटी चीज़ें या तोहफे खरीदते रहते हैं, तो बहुत मुमकिन है कि आपकी अपनी मोहब्बत की ज़ुबान तोहाइफ वसूल करना यानी रिसीविंग गिफ्ट्स हो। लेकिन यहाँ एक एहतियात ज़रूरी है। क्या मतलब? ये हमेशा 100% दुरुस्त नहीं होता। बाज़ औक़ात हम सिर्फ वही करते हैं जो हमने अपने माहौल में, जैसे अपने वालिदैन को करते हुए सीखा होता है। अच्छा, यानी ये सीखा हुआ रवैया भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमारी अंदरूनी जरूरत हो। जी, हो सकता है आप तोहफे इसलिए देते हों क्योंकि आपके वालिद आपकी वालदा को तोहफे देते थे और आपने मोहब्बत का यही तरीका सीखा है। तो ये एक अहम सुराख है, लेकिन इसे पहले दो तरीकों के साथ मिलाकर देखना चाहिए। हम सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, जैसे मोहब्बत कोई गाड़ी का फ्यूल टैंक हो जिसे नापना है। क्या इससे रोमांस खत्म नहीं हो जाता? आपका सवाल बहुत अहम है और पहली नज़र में ये वाकई गैर रोमानवी लगता है। लोग सोचते हैं कि ये क्या हिसाब किताब है। बिल्कुल। लेकिन इसका मकसद मोहब्बत को नापना नहीं, बल्कि एक दूसरे की जज्बाती हालत को समझने का एक आसान तरीका फराहम करना है। ये एक खेल की तरह है। कैसे? एक साथी दूसरे से पूछता है, 0 से 10 के पैमाने पर आज रात तुम्हारा मोहब्बत का टैंक कितना भरा हुआ है? और फिर इससे भी अहम सवाल, मैं इसे भरने में मदद के लिए क्या कर सकता हूँ? और इससे जबान का कैसे पता चलता है? इससे दो बातें होती हैं। एक तो आपको अपने साथी की फौरी ज़रूरियात का इल्म होता है, और दूसरा वक्त के साथ साथ उनकी दरखास्तों का जो रुझान बनता है, वो उनकी बुनियादी मोहब्बत की जबान को जाहिर कर देता है। बिल्कुल। किताब में एक शौहर की मिसाल है जिसे ये ख्याल बिल्कुल बेमहीनी लगा जब उसकी बीवी ने कहा कि अगर तुम लॉन्ड्री धो दो तो मेरा टैंक भर जाएगा। हाँ, उसे समझ नहीं आया होगा कि मोहब्बत और कपड़े धोने का क्या ताल्लुक है। बिल्कुल नहीं। लेकिन जब उसने ये करना शुरू किया और अपनी बीवी के चेहरे पर खुशी देखी, तो उसे एहसास हुआ कि जिस तरह जिस्मानी लम्स उसके लिए मोहब्बत का गहरा इजहार है, उसी तरह खिदमत के काम उसकी बीवी के लिए हैं। तो ये टैंक चेक दरअसल एक शॉर्टकट है एक दूसरे की दुनिया को समझने का। जी, एक बहुत ही अमली शॉर्टकट। ठीक है, तो फर्ज करें कि हमने इन तरीकों से अपनी और अपने साथी की ज़बानें दरियाफ्त कर लीं। लेकिन यहीं से असल चैलेंज शुरू होता है ना? ये सब उस वक्त तक बहुत अच्छा लगता है जब तक सब कुछ ठीक चल रहा हो। लेकिन इस हाथी का क्या करें जो हर कमरे में मौजूद होता है? यानी जब रिश्ते में तकलीफ, गुस्सा और माधी की नाकामियों की वजह से तलखी घुल चुकी हो, तो कोई मोहब्बत की ज़बान कैसे बोल सकता है? जब मोहब्बत करने का दिल ही ना कर रहा हो, तो क्या करें? और वहीं पर आकर किताब एक ऐसा धमाका करती है जो मोहब्बत के बारे में हमारी सारी फिल्मी और रोमानवी सोच को उलट देता है। अच्छा? किताब कहती है कि हकीकी मोहब्बत एक इंतखाब है, सिर्फ एक एहसास नहीं। जिसे हम मोहब्बत में गिरफ्तार होने का तजुर्बा या इन लव एक्सपीरियंस कहते हैं, वो एक गैर इरादी वक्ती जज्बा है। एक नशे की तरह। बिल्कुल एक नशे की तरह, एक कीमियाई रद्दे अमल जो हमारे दिमाग में होता है और अमूमन 2 साल तक रहता है। लेकिन जब ये नशा उतरता है, तब हकीकी मोहब्बत का इम्तिहान शुरू होता है। हकीकी देरपा मोहब्बत एक इरादी अमल है, एक रवैया है जो आप हर रोज अपनाने का इंतखाब करते हैं, खास तौर पर तब
جب آپ کو ویسا محسوس نہ ہو رہا ہو۔ یہ خیال تو روایتی سوچ کو پوری طرح چیلنج کرتا ہے کہ اگر احساس ختم ہو گیا تو محبت بھی ختم ہو گئی۔ کتاب اس کی وضاحت کے لیے برینٹ اور بکی کی کہانی بیان کرتی ہے نا؟ جی بالکل، برینٹ کا محبت کا ٹینک بالکل خالی تھا۔ اس کے اپنی بیوی کے لیے احساسات ختم ہو چکے تھے اور اس نے اسے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیوں؟ کیونکہ وہ کسی اور کے ساتھ اسی ان لو والے نشے میں مبتلا ہو چکا تھا اور اسے لگتا تھا کہ بس یہی سچی محبت ہے۔ لیکن کتاب کا کلیدی نقطہ یہ ہے کہ احساسات اکثر ہمارے اعمال کی پیروی کرتے ہیں۔ مطلب پہلے عمل کریں، احساس بعد میں آئے گا۔ جی، جب ہم محبت کرنے کا انتخاب کرتے ہیں، چاہے ہمارا دل اس کے بالکل خلاف چیخ رہا ہو، تو ہمارے اعمال محبت کے جذبات کو دوبارہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ صرف ایک تھیوری نہیں بلکہ قابل عمل حکمت عملی ہے۔ ایک منٹ، اس میں ایک تضاد نہیں ہے؟ اگر کوئی کام آپ کو بالکل پسند نہیں اور آپ زبردستی کر رہے ہیں تو کیا اس میں خلوص باقی رہتا ہے؟ یا کیا یہ ایک ذمہ داری نبھانے جیسا نہیں ہو جاتا؟ مثال کے طور پر، اگر میرے ساتھی کی محبت کی زبان وہ ہے جو میری فطرت کے بالکل برعکس ہو، جیسے مجھے جسمانی لمس بالکل پسند نہ ہو لیکن اس کی زبان ہی وہی ہو۔ بہت اچھا سوال ہے، اور کتاب اس کا بہت واضح اور دو ٹوک جواب دیتی ہے۔ تو کیا ہوا؟ کیا مطلب؟ تو کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت اپنے بارے میں نہیں بلکہ دوسرے کے لیے کچھ کرنے کا نام ہے۔ درقص کتاب یہ دلیل دیتی ہے کہ جب کوئی عمل آپ کے لیے فطری نہ ہو اور آپ پھر بھی اسے اپنے ساتھی کی خوشی کے لیے کریں تو یہ محبت کا اور بھی گہرا اور مخلصانہ اظہار ہوتا ہے۔ یہ کیسے؟ کیونکہ یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ یہ کام کسی وقتی جذبے یا اپنی عادت کی وجہ سے نہیں کر رہے بلکہ خالصتاً ایک انتخاب کے طور پر کر رہے ہیں۔ مصنف اپنی مثال دیتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کے لیے باقاعدگی سے فرش ویکیوم کرتے ہیں، حالانکہ انہیں یہ کام بالکل پسند نہیں۔ بالکل پسند نہیں۔ وہ یہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کی بیوی کی محبت کی زبان خدمت کے کام ہے۔ یہ عمل خالصتاً محبت کا انتخاب ہے جو یہ پیغام دیتا ہے کہ تمہاری خوشی میری ناپسندیدگی سے زیادہ اہم ہے۔ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ تو جب ہم یہ مشکل انتخاب کرتے ہیں اور اپنے ساتھی کی زبان بولتے ہیں، خاص کر جب ہمارا دل نہیں مان رہا ہوتا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ کوشش رائے گاں تو نہیں جاتی؟ بالکل نہیں۔ جب ہمارا محبت کا ٹینک بھرا ہوتا ہے تو ہماری گہری جذباتی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ ماہرین نفسیات بتاتے ہیں کہ ہر انسان کی کچھ بنیادی جذباتی ضروریات ہوتی ہیں، جیسے تحفظ، خودی کی قدر اور اہمیت کا احساس۔ بالکل، سیکیورٹی، سیلف ورتھ اور سگنیفیکنس۔ جب کوئی ہمیں ہماری زبان میں محبت دیتا ہے تو ہم خود کو محفوظ، قابل قدر اور اہم محسوس کرتے ہیں، اور یہ احساس ہماری پوری شخصیت پر، ہمارے کام پر، ہمارے دوسرے رشتوں پر، ہر چیز پر مثبت اثر ڈالتا ہے۔ کتاب میں اس کی سب سے طاقتور مثال ایک حقیقی زندگی کے تجربے کی شکل میں دی گئی ہے۔ این نامی خاتون، جس کا رشتہ صرف ٹوٹا نہیں تھا بلکہ نفرت کی حد تک پہنچ چکا تھا۔ جی، یہ کوئی عام ناراضی نہیں تھی، یہ گہری نفرت تھی۔ این نے کاؤنسلنگ کے دوران مصنف سے ایک بہت گہرا سوال پوچھا تھا۔ کیا سوال؟ اس نے پوچھا، کیا کسی ایسے شخص سے محبت کرنا ممکن ہے جس سے آپ نفرت کرتے ہوں؟ یہ ایک ایسی صورتحال تھی جہاں تمام احساسات مر چکے تھے۔ اور اسے کیا مشورہ دیا گیا؟ اسے 6 ماہ کا ایک تجربہ کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ مفروضہ یہ تھا، اگر وہ 6 ماہ تک مسلسل اپنے شوہر گلین کی بنیادی محبت کی زبان بولے گی، جو کہ جسمانی لمس اور تصدیقی الفاظ تھیں، جی، تو اس کا محبت کا ٹینک بھرنا شروع ہو جائے گا اور وہ بالآخر جواباً محبت کا اظہار کرنے کے قابل ہو سکے گی۔ 6 مہینے تک ایسے شخص کے لیے محبت بھرے کام کرنا جس سے آپ نفرت کرتے ہوں، یہ ناقابل یقین حد تک مشکل لگتا ہے۔ این نے یقیناً منافقت کے بارے میں بھی سوچا ہوگا کہ کیا یہ سب دکھاوا نہیں ہوگا؟ اس نے یہ ہمت کیسے جمع کی ہوگی؟ بالکل، اس نے یہ سوال اٹھایا، اور یہاں کتاب احساس اور عمل کے درمیان ایک بہت اہم فرق واضح کرتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایسے جذبات کا دعویٰ کرنا جو آپ محسوس نہیں کرتے، وہ منافقت ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ خوش محسوس نہیں کر رہے لیکن کہہ رہے ہیں میں بہت خوش ہوں، یہ دکھاوا ہے۔ صحیح۔ لیکن محبت کا ایسا عمل کرنا جس کا مقصد دوسرے شخص کی بھلائی ہو، وہ ایک انتخاب ہے۔ این نے یہ سوچ کر عمل کیا کہ میں یہ تمہاری بھلائی کے لیے کر رہی ہوں تاکہ تم ایک بہتر انسان بن سکو،
نہ کہ یہ سوچ کر کہ مجھے تم سے بہت محبت ہے۔ یعنی نیت کا فرق ہے جو عمل کو منافقت سے الگ کرتا ہے۔ بالکل، نیت کا فرق ہے۔ اور اس تجربے کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا 6 ماہ کی یہ جبری محبت کام کر گئی؟ نتیجہ حیران کن اور بتدریج تھا۔ پہلے مہینے میں اس کے شوہر گلن کا رویہ طنزیہ اور مشکوک رہا۔ اسے لگا ہوگا کہ یہ کوئی چال ہے۔ جی، اسے لگا کہ این اس سے کچھ حاصل کرنا چاہتی ہے، لیکن جب این نے مستقل مزاجی دکھائی تو دوسرے مہینے کے بعد گلن نے اس کی کوششوں کو سراہنا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب برف پگھلنی شروع ہوئی۔ جی، اس کا سخت رویہ نرم پڑنے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ جیسے جیسے اس کا محبت کا ٹینک بھرتا گیا، اس نے این کی درخواستوں کا مثبت جواب دینا شروع کیا۔ اور ان کا رشتہ؟ جو رشتہ نفرت کی بنیاد پر کھڑا تھا وہ آہستہ آہستہ دوبارہ زندہ ہو گیا۔ یہ اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ محبت کا انتخاب کرنے سے مردہ ترین رشتے میں بھی نئی جان ڈالی جا سکتی ہے۔ یہ کہانی تو واقعی ناقابل یقین ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ ایک بنجر زمین پر روز پانی ڈالتے رہیں اس امید پر کہ شاید اندر کوئی بیج زندہ ہو۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے دیکھا کہ اپنی محبت کی زبان کو سمجھنا کتنا ضروری ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم یہ حقیقت ہے کہ محبت ایک فعال، ارادی انتخاب ہے۔ یہ صرف آسمان سے اترنے والا کوئی جذبہ نہیں ہے جسے ہم قابو نہیں کر سکتے۔ بالکل، این کا تجربہ اس تصور کی عملی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ راستہ آسان نہیں، اس میں صبر، ہمت اور بعض اوقات اپنی انا کو قربان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن یہ ممکن ہے۔ یہ ممکن ہے۔ محبت کرنے کا انتخاب خاص طور پر مشکل وقت میں ایک رشتے کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ جب احساسات ختم ہو جائیں تو انتخاب ہی وہ واحد چیز ہے جو باقی رہ جاتی ہے، اور جو نئے احساسات کو جنم دے سکتی ہے۔ جی۔ آج کی اس گہری گفتگو کے بعد ایک سوال میرے ذہن میں بار بار آ رہا ہے جو شاید ہمارے سامعین بھی سوچ رہے ہوں۔ کتاب یہ تو ثابت کرتی ہے کہ محبت کا انتخاب بہت طاقتور ہے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی رشتے کو، چاہے وہ کتنا ہی ٹوٹا ہوا کیوں نہ ہو، صرف اپنی یک طرفہ کوششوں سے بدل سکتے ہیں؟ کیا محبت کا عمل ہمیشہ، ہر صورت میں محبت کے احساس کو واپس لانے کے لیے کافی ہوتا ہے، یا اس کی بھی کوئی حد ہے؟ اور یہی وہ سوال ہے جو ہمیں اس سیریز کے آخری اور اختتامی حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ اچھا، اگلے حصے میں ہم اسی سوال پر بات کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ ان اصولوں کو بچوں اور ہماری زندگی کے سب سے مشکل لوگوں پر کیسے لاگو کیا جا سکتا ہے۔ گیری چیپمین کی کتاب The 5 Love Languages پر ہماری گہری بات چیت کا یہ آخری اور چھٹا حصہ ہے۔ جی، اور اب تک کا سفر بہت دلچسپ رہا ہے۔ ہم نے محبت کی 5 زبانوں یعنی تعریفی کلمات، معیاری وقت، تحائف، خدمت کے کام اور جسمانی لمس پر تفصیل سے بات کی۔ بالکل، اور ہم نے یہ بھی سمجھا کہ اپنی اور اپنے ساتھی کی بنیادی زبان کو کیسے پہچانا جائے، لیکن آج ہم اس تصور کو شادی کے دائرے سے باہر لے جا رہے ہیں۔ آج ہم کتاب کے آخری 3 ابواب کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ ان اصولوں کا اطلاق ان رشتوں پر کیسے ہوتا ہے جو شاید سب سے مشکل ہوں، اور ہمارے بچوں کی پرورش میں یہ کیسے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو چلیں اس سفر کو مکمل کرتے ہیں اور باب 12 سے شروع کرتے ہیں، جس کا عنوان ہی بہت گہرا ہے، ناپسندیدہ شخص سے محبت۔ جی، اور یہ باب ایک ایسے سوال سے شروع ہوتا ہے جو بہت تکلیف دہ ہے لیکن شاید بہت حقیقی بھی۔ مصنف سے ایک خاتون این نے پوچھا۔ کیا پوچھا انہوں نے؟ پوچھا، کیا کسی ایسے شخص سے محبت کرنا ممکن ہے جس سے آپ نفرت کرتے ہوں؟ اوہ، یہ تو بہت ہی شدید سوال ہے۔ مطلب وہ اپنے شوہر کے بارے میں بات کر رہی تھی؟ جی بالکل، وہ اپنے شوہر کے رویے کی وجہ سے اس مقام تک پہنچ چکی تھی جہاں ان کے اپنے الفاظ میں محبت کی جگہ نفرت نے لے لی تھی۔ تو ایسے میں کتاب کیا کہتی ہے؟ کیا یہ ممکن بھی ہے؟ یہیں پر کتاب ایک بہت ہی بنیادی لیکن ایک انقلابی خیال پیش کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ محبت صرف ایک احساس نہیں ہے، محبت ایک انتخاب ہے۔ ایک انتخاب مطلب ایک چوائس، کہ آپ اپنے جذبات کے خلاف جا کر بھی محبت کرنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ بالکل، اور یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ منافقت کریں یا جھوٹے جذبات کا دکھاوا کریں۔ یہ نہیں کہ آپ اندر سے نفرت کریں اور اوپر سے مسکرائیں۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے دوسرے شخص کی بھلائی کے لیے محبت بھرے کام کرنے کا انتخاب کرنا، چاہے آپ کے اندر وہ گرمجوشی والے جذبات، وہ بٹر فلائز والی فیلنگ نہ بھی ہوں۔ یہ ہے کہ اگر آپ جان بوجھ کر ایک انتخاب کے طور پر
अपने साथी की मोहब्बत की ज़बान बोलना शुरू कर दें। चाहे वो उस वक्त कितना ही नापसंदीदा क्यों ना हो। बिल्कुल। तो आहिस्ता आहिस्ता उसका मोहब्बत का टैंक भरना शुरू हो जाएगा। और जब किसी का टैंक भर जाता है तो उसके लिए मोहब्बत का जवाब देना, मुस्बत रवैया अपनाना बहुत आसान हो जाता है। तो मुसन्निफ ने ऐन को क्या मशवरा दिया? उन्होंने उस सूरत हाल में क्या करने को कहा? उन्होंने ऐन को एक तजुर्बे का मशवरा दिया, एक 6 महीने का तजुर्बा। 6 महीने? हम्म। कैसा तजुर्बा? मफरूज़ा ये था कि अगर ऐन 6 माह तक अपने शौहर ग्लेन की बुनियादी मोहब्बत की ज़ुबान बोलती रहे तो शायद उसके रवैये में और उनके रिश्ते में तब्दीली आ जाए। और ग्लेन की बुनियादी जुबान क्या थी? उसकी बुनियादी ज़ुबान थी जिस्मानी लम्स और सानवी ज़ुबान थी तारीफ़ी कलिमात। ये तो ऐन के लिए नाकाबिले यकीन हद तक मुश्किल हुआ होगा। जिस शख्स से आप नफरत करती हैं उसकी तारीफ करना या उसके करीब जाना। बहुत मुश्किल था। ऐन ने बाद में बताया कि ये उसकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल काम था, लेकिन उसने ये चैलेंज कबूल किया। उसने क्या किया? मतलब अमली तौर पर उसने क्या इकदामात किए? उसने ग्लेन को बताया कि वो एक बेहतर बीवी बनना चाहती है। उसने हर किस्म की शिकायत और तनकीद बंद कर दी। उसने जानबूझकर उसकी छोटी छोटी बातों पर तारीफ करना शुरू की और उसने जिस्मानी कुर्बत के लिए भी पहल की। ये आखिरी हिस्सा तो खास तौर पर तकलीफदेह होगा। उसे यकीनन ऐसा महसूस हुआ होगा कि उसे इस्तेमाल किया जा रहा है, मोहब्बत नहीं। बिल्कुल। और वो ये कहती भी हैं कि ये बहुत अजियतनाक था, क्योंकि ये मोहब्बत का इजहार नहीं बल्कि एक ड्यूटी जैसा महसूस होता था। ये इस बात पर जोर देता है कि इस किस्म की मोहब्बत एक शूरी और बाज़-औक़ात बहुत मुश्किल इंतखाब है। यहाँ मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, क्या इसमें ये खतरा नहीं कि आप दूसरे शख्स के बुरे रवैये को एक तरह से कबूल कर रहे हैं? मतलब अगर उसे बगैर कुछ बदले मोहब्बत मिलती रहे तो वो क्यों बदलेगा? ये बहुत ही अहम सवाल है और किताब इस पर बात करती है। देखिए, ये गैर मशरूत मोहब्बत है, गैर मशरूत मंजूरी नहीं। आप मोहब्बत भरे काम तो कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत रवैये को सही कह रहे हैं। अच्छा, तो आप हुदूद भी कायम कर सकते हैं? जी बिल्कुल। दरअसल जब दूसरे शख्स का मोहब्बत का टैंक भरा होता है ना, तो वो ऐसी मुश्किल गुफ्तगू सुनने के लिए ज़्यादा तैयार होता है। तब आप कह सकते हैं कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन आपका ये रवैया मुझे तकलीफ देता है। ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है। मतलब मोहब्बत का भरा हुआ टैंक एक महफूज माहौल बनाता है जहां मुश्किल मसाइल पर बात हो सके। बिल्कुल। तो ऐन के इस 6 महीने के तजुर्बे का नतीजा क्या निकला? जी, मैं यही जानना चाहती थी। क्या गिलिन वाकई बदला? नताइज बहुत हैरान कुन थे। पहले महीने तो ग्लेन ने कोई खास रद्द-ए-अमल नहीं दिया। वो शायद सोच रहा था कि ये कोई नया ड्रामा है या कोई चाल है। शक तो करेगा ही। लेकिन ऐन मुस्तकिल मिजाज रही। दूसरे महीने के आखिर तक ग्लेन ने उसकी कोशिशों पर थोड़ा बहुत मुस्बत रद्द-ए-अमल देना शुरू कर दिया। वो उसकी तारीफ का जवाब देने लगा। और फिर? असल ड्रामेई तब्दीली आखिरी 4 महीनों में आई। ग्लेन ने न सिर्फ ऐन की ज़्यादातर दरखास्तों का मुस्बत जवाब देना शुरू किया, बल्कि उसका अपना रवैया भी नरम हो गया। और सबसे हैरानकुन बात यह हुई कि ऐन के अपने जज्बात भी उसके लिए बदलने लगे। वाकई? मतलब जो नफरत थी वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगी। मोहब्बत का अमल मोहब्बत के एहसासात को वापस ले आया। वाह! तो किताब का असल पैगाम ये है कि हमारे आमाल हमारे जज्बात को तश्कील दे सकते हैं। हम एहसासात के आने का इंतजार करने के बजाय अमल के जरिए एहसास पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल यही नुक्ता है। मोहब्बत एक मौजिज़ा करने वाली ताकत है। सही जुबान में मोहब्बत का इजहार करने का इंतखाब टूटे हुए रिश्तों को भी बदल सकता है। ये ख्याल वाकई बहुत ताकतवर है और इससे ये सवाल भी पैदा होता है कि अगर ये उसूल इतने मुश्किल हालात में काम कर सकते हैं तो क्या ये दूसरे रिश्तों जैसे कि हमारे बच्चों के साथ पर भी लागू होते हैं? और यही किताब का अगला बाब है, बाब 13, बच्चे और मोहब्बत की ज़बानें। और किताब का जवाब है हाँ, बिल्कुल लागू होते हैं। कैसे? मतलब बच्चों का भी एक मोहब्बत का टैंक होता है? जी, हर बच्चे के अंदर एक जज्बाती टैंक होता है और जब ये मोहब्बत से भरा रहता है तो ये उसे जज्बाती तौर पर महफूज और पुरएतमाद बनाता है। ये एक जिम्मेदार बालिग बनने की बुनियाद है। किताब में डॉक्टर रास कैम्पबेल का एक बहुत चौंका देने वाला हवाला है। वो कहते हैं कि बच्चों का ज्यादातर बुरा रवैया दरअसल एक खाली मोहब्बत के टैंक की पुकार होता है। ये एक बहुत गहरी बात है।
مطلب جب بچہ غصہ کر رہا ہے یا ضد کر رہا ہے یا بات نہیں سن رہا تو وہ اکثر یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ میں برا ہوں، بلکہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا ٹینک خالی ہے، مجھے محبت کی ضرورت ہے۔ جی، وہ توجہ اور محبت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، لیکن شاید غلط جگہوں پر اور غلط طریقوں سے۔ تو والدین اپنے بچے کی بنیادی محبت کی زبان کیسے پہچان سکتے ہیں؟ کیا اس کا بھی کوئی ٹیسٹ ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ بچوں کے لیے بہترین طریقہ مشاہدہ ہے۔ دیکھیں کہ آپ کا بچہ محبت کا اظہار کیسے کرتا ہے۔ اچھا، کوئی مثال دیں؟ جیسے وہ بچہ جو اکثر آپ کی گود میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، آپ سے لپٹ جاتا ہے، آپ کے بالوں سے کھیلتا ہے۔ تو اس کی زبان شاید جسمانی لمس ہے؟ بالکل۔ یا وہ بچہ جو آپ کے لیے اکثر چھوٹے چھوٹے تحفے بناتا ہے، جیسے کوئی ڈرائنگ یا پتھر اٹھا کر لاتا ہے۔ تو اس کی زبان تحائف کا حصول ہوگی۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ یہ صرف محبت لینے کے بارے میں نہیں، دینے کے بارے میں بھی ہے۔ جی، ان کا محبت دینے کا طریقہ ہی ان کی زبان کا سب سے بڑا اشارہ ہے۔ اسی طرح جو بچہ آپ کی بہت تعریف کرتا ہے، امی آپ بہت اچھی ہیں، ابو آپ سب سے مضبوط ہیں، اس کی زبان تعریفی کلمات ہو سکتی ہے۔ اور وہ بچہ جو ہر کام میں مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی زبان خدمت کے کام ہو سکتی ہے۔ یہاں کتاب ایک اور بہت اہم نقطہ اٹھاتی ہے جو میرے خیال میں بہت سے والدین نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ صرف خلوص کافی نہیں ہے۔ جی، یہ بہت اہم ہے۔ آپ خلوص دل سے اپنے بچے سے محبت کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ غلط زبان بول رہے ہیں تو آپ کی محبت اس تک پہنچ ہی نہیں رہی۔ کتاب کی وہ مثال بہت اچھی ہے کہ جس بچے کی زبان معیاری وقت ہو، اسے مہنگی سے مہنگی سائیکل خرید کر دینا بھی اس کا محبت کا ٹینک نہیں بھرے گا۔ بالکل، کیونکہ وہ سائیکل نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ سائیکل چلائے۔ اس کے لیے وہ ساتھ گزارا ہوا وقت محبت ہے۔ وہ 15 منٹ جو آپ فرش پر بیٹھ کر اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، وہ اس کے لیے لاکھوں کے کھلونوں سے زیادہ قیمتی ہیں۔ اور اسی طرح خدمت کے کام والے بچے کے لیے اس کا ہوم ورک کروا دینا یا اس کی ٹوٹی ہوئی سائیکل ٹھیک کر دینا، یہ صرف کام نہیں، یہ محبت کا ٹھوس ثبوت ہے۔ جی، اور تعریفی کلمات والے بچے کے لیے تنقیدی الفاظ زہر کی طرح ہوتے ہیں۔ جملے جیسے تم بہت سست ہو یا تم سے کچھ نہیں ہو سکتا، یہ اس کی روح پر ہمیشہ کے لیے زخم چھوڑ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک مشکل سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہوگا اگر والدین کو یہ کتاب پڑھ کر احساس ہو کہ ان کے بچے تو اب بڑے ہو گئے ہیں، نوے عمریں ہیں، اور وہ برسوں سے غلط زبان بولتے رہے ہیں؟ کیا تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا خوف ہے اور بہت حقیقی بھی۔ کئی والدین یہ سوچ کر مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو کتاب کیا کہتی ہے؟ کیا کوئی امید ہے؟ کتاب کا مشورہ بہت امید بھرا اور عملی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کبھی دیر نہیں ہوتی۔ اچھا، تو کیا کرنا چاہیے؟ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ ایمانداری سے بات کریں۔ ان کے پاس جائیں اور کہیں، بیٹا میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا اور مجھے احساس ہوا کہ میں نے شاید بہترین طریقے سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا۔ میں نے تمہیں وہ چیزیں دیں جو مجھے اہم لگتی تھیں، لیکن شاید میں نے یہ نہیں پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے۔ یہ تو بہت ہمت کا کام ہے، اپنی غلطی تسلیم کرنا۔ جی، لیکن یہ کمزوری کا نہیں بلکہ رشتے کو بہتر بنانے کی گہری خواہش کا اظہار ہے۔ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، مجھے بتاؤ تمہیں کب سب سے زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ یہ ایک بہت طاقتور مکالمہ ہو سکتا ہے۔ یہ پورے خاندان کے جذباتی ماحول کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بالکل، یہ ایک نئی شروعات ہو سکتی ہے، چاہے بچہ 5 سال کا ہو یا 25 سال کا۔ تو اب جب کہ ہم نے دیکھ لیا کہ یہ اصول مشکل شادیوں اور بچوں کی پرورش میں کیسے کام کرتے ہیں، آئیے کتاب کے آخری پیغام، اس کے خلاصے پر بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اب سب باتوں کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے 5 زبانیں دیکھی، انہیں تلاش کرنے کے طریقے سمجھے اور انہیں مشکل حالات اور بچوں کے ساتھ لاگو کرنے کے طریقے بھی دیکھے۔ لیکن یہ کتاب صرف ٹیکنیک کے بارے میں تو نہیں ہے، اس کے آخر میں مصنف کا ایک ذاتی پیغام بھی ہے۔ جی، اور وہ حصہ اس کتاب کو بہت حقیقی بناتا ہے۔ یہ صرف ایک تھیوری نہیں ہے جو وہ دوسروں کو سکھا رہے ہیں، یہ وہ اصول ہیں جنہوں نے ان کی اپنی شادی کو بچایا۔ اچھا، مطلب ان کی اپنی شادی میں مسائل تھے؟ بالکل، وہ کھلے دل سے اعتراف کرتے ہیں کہ شادی کے کئی سال بعد تک وہ اپنی بیوی سے محبت تو کرتے تھے، لیکن ان کی زبان نہیں بول رہے تھے۔ ان کی اپنی شادی ایک جذباتی ریگستان بن چکی تھی۔ وہ کیا غلطی کر رہے تھے؟ وہ ایک بہت اچھے خدمت کے کام کرنے والے شوہر تھے، گھر کے کام کرتے تھے، ذمہ داریاں نبھاتے تھے، لیکن ان کی بیوی کی بنیادی زبان تھی معیاری وقت اور تعریفی کلمات۔
تو ان کی ساری محنت ایک طرح سے ضائع جا رہی تھی کیونکہ ان کی بیوی کا محبت کا ٹینک خالی تھا۔ بالکل۔ وہ محبت وصول ہی نہیں کر پا رہی تھی جس زبان میں وہ دے رہے تھے۔ تو جب چیپمین نے یہ اصول دریافت کیے اور اپنی زندگی پر لاگو کیے تو ان کی اپنی دنیا بدل گئی۔ انہوں نے کیا کرنا شروع کیا؟ انہوں نے جان بوجھ کر اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنا شروع کیا، اس کے ساتھ بیٹھنا، باتیں کرنا، اسے اپنی پوری توجہ دینا۔ انہوں نے اس کی تعریف کرنا شروع کی اور انہوں نے دیکھا کہ ان کا رشتہ صرف بہتر نہیں ہوا بلکہ مکمل طور پر بدل گیا۔ تو یہ کتاب ان کے اپنے تجربے کا نچوڑ ہے؟ جی، یہ اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ یہ اصول کام کرتے ہیں۔ اور اس کا حتمی اثر کیا ہوتا ہے؟ جب ایک جوڑے میں دونوں ساتھیوں کا محبت کا ٹینک بھرا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ تب محبت آزاد کرتی ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ ہماری 3 بنیادی جذباتی ضروریات کو پورا کرتی ہے: حفاظت کا احساس، خودی کی قدر اور اہمیت کا احساس۔ جب آپ کو دل سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ سے محبت کی جاتی ہے تو آپ دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ بالکل، تب اختلافات اور مسائل رشتے کے لیے خطرہ نہیں بنتے بلکہ ان پر ایک محفوظ اور دوستانہ ماحول میں بات چیت کی جا سکتی ہے۔ پھر آپ مسئلے کے خلاف مل کر لڑتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف نہیں۔ جی، اور یہ ہمیں کتاب کے بنیادی پیغام پر واپس لاتا ہے۔ صحیح زبان بولنا ایک دیرپا اور محبت بھری شادی کی کنجی ہے۔ یہ اتنا ہی سادہ اور اتنا ہی گہرا ہے۔ اس کے ساتھ ہی The 5 Love Languages پر ہماری یہ گہری گفتگو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک سادہ سا تصور ہمارے سب سے اہم رشتوں پر کتنے گہرے اور مثبت اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ یہ واقعی تعلقات کو دیکھنے اور ان پر کام کرنے کا ایک نیا اور بہت ہی عملی فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوچ طلب خیال چھوڑتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ محبت کا انتخاب کرنا بعض اوقات غیر فطری محسوس ہو سکتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے سردیوں کی صبح گرم بستر سے اٹھنا جب دل بالکل نہ چاہ رہا ہو۔ عمل احساس سے پہلے آتا ہے۔ اس کی زبان میں محبت کا کون سا ایک چھوٹا غیر فطری عمل منتخب کیا جا سکتا ہے، اور اگر اس ایک چھوٹے سے انتخاب کو روزانہ کی عادت بنا لیا جائے تو اس سے کیا کچھ بدل سکتا ہے؟ انسانی ذہن اور جذبات کی مزید ایسی گہرائیوں کو جاننے کے لیے مائنڈ ورڈز کو سبسکرائب کریں۔ ذہن کی آیت کو سمجھتے ہوئے ایک وقت میں ایک بصیرت کے ساتھ۔